बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात नाज़रीन इकराम। ये आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह छठी नशिस्त है प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब के साथ, और हम अभी तक रूह और बरज़ख के मराहिल पर गुफ्तगू और बहस कर रहे हैं। पिछली मरतबा जहाँ से गुफ्तगू ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन आज पहले हम सवाल कर लेते हैं मौलाना, जो हमारे पास आ चुके हैं ऑलरेडी सवाल, और उसके बाद अगर कुछ सामीन हाज़रीन इकराम के सवालात होंगे तो वो ले लेंगे, और उसके बाद फिर आप आज अगर कोशिश करें बरज़ख को कंक्लूड कर लें, तो फिर अगली नशिस्त इंशाल्लाह जो है वो हम शुरू करेंगे तौहीद से। तो आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं सवाल आपसे कर लूँ। पहले आप हज़रात ख़वातीन को सलाम अलैकुम कह लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने एक दफ़ा फिर हमें मौका दिया, तो हम बिल्कुल आमादा हैं। हमारे सामीन और नाजरीन जो हैं उनको हमारी तरफ से सलाम कह दें और खुश आमदेद कह दें, और बिस्मिल्लाह कह के आप सवालात का आगाज़ करें। अच्छा, तो मेरे पास दो तरह के सवालात हैं। तो पहला सवाल जो है वो मैं कर रहा हूँ रूह के बारे में, ताकि रूह के बारे में जितने भी सवालात थे वो रूह के बारे में जितने भी हाँ, सवाल एक थे वो मरतबा खत्म हो पहले गए। एक चीज़ पूरी हो जाए फिर आगे बढ़ें। ठीक है। उसके बाद फिर बरज़ख के ऊपर 5-6 सवाल मेरे पास हैं, वो मैं आपसे कर लूँगा। और सवालात तो पहला सवाल जो है वो हमारे जो जाफरी साहब हैं कराची से, उन्होंने भेजा है जो रूह के बारे में। उसके अलावा भी उनके सवाल हैं, लेकिन जो रूह के बारे में उनका सवाल है कि आपने फरमाया था कि इंसान के जिस्म से ही रूह जन्म लेती है और रूह बाहर से उसमें नहीं डाली जाती। लेकिन कुरान में एक जगह पे ये भी है कि हज़रत इब्राहिम से ये कहा गया कि अब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई, अब तुम लोगों को हज के लिए बुलाओ। और जब उन्होंने हज का ऐलान किया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तो तमाम रूहों ने उनकी आवाज़ सुनी, और हज की दावत के बारे में जो उन्होंने ऐलान किया था वो सबने सुना। तो अगर ये कुरान का जो मतलब हमने निकाला है वो यही है कि रूहें पहले से मौजूद थी, लेकिन आपने फरमाया कि रूह तो इंसान के जिस्म से ही जन्म लेती है, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दिए। हाँ, इसकी वजाहत देखिए बहुत ही वाज़ेह है। वो ये है कि हम इस आयत की रूह से एक अक़ीदा कायम करते हैं कि जिस वक़्त जनाब इब्राहीम ने आवाज़ दी इंसानों को हज की, तो तमाम इंसानों की अरवाह जो एक अक़ीदे के या एक नज़रिए के मुताबिक एक आलम में मौजूद थी, उन्होंने वहाँ सुन ली। लेकिन हमारी जो गुफ्तगू थी उसका माहसल ये था कि अरवाह का आलम या पहले से अरवाह मौजूद नहीं है, बल्कि अरवाह जो हैं वो तख्लीक होती हैं, इसी तरह जैसे जिस्म तख्लीक होता है। तो अब इन दोनों बातों में जो फ़र्क है, जो एक यहाँ पर इबहम पैदा होता है, उसको दूर करने के लिए पहली चीज़ जो है वो तो ये है कि जनाब इब्राहीम एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको परवरदिगार आलम ने लोगों का इमाम बनाया था। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि मैं तुमको लोगों का इमाम करार दे रहा हूँ। और लोगों का इमाम करार देने का मतलब ये था कि लोग जब तक के पैदा हो रहे हैं, जनाब इब्राहीम से उनका एक रिश्ते इमामत कायम है, और उनसे हज़रत इब्राहीम का राबिता किसी न किसी शक्ल में परवरदिगार आलम की तरफ से कायम किया गया है। तो एक तो ये हो गई बुनियादी चीज़। अच्छा, अब जहाँ तक आवाज़ों को सुनने की बात है, ये सिर्फ़ एक मौका नहीं है, बल्कि कई मौक़े हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो आवाज़ें सुनी गईं, जिसमें 2 अहम मौक़े हैं। पहला मौका तो यही कि जो जनाब इब्राहीम ने आवाज़ अज़ान हज दी, वो हर रूह ने सुनी, हर इंसान ने सुनी, हर बनी आदम ने सुनी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने जो इस्तिग़ासा किया था, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, वहाँ पर कोई और मौजूद उस वक़्त नहीं था सिवाय दुश्मनों के। लेकिन इमाम ने ये आवाज़ बुलंद की थी और कोई असहाब व अंसार, कोई मदद करने वाला मौजूद नहीं था। तो उसके बारे में भी हमारा नज़रिया यही है कि वो आवाज़ इस तरह सुनी गई कि जब तक इंसान पैदा होंगे, हर शख्स के ऊपर नुसरत इमाम जो है वो वाजिब हो जाएगी किसी न किसी शक्ल में। तो ये तो 2 ख़ास मौके हैं। लेकिन अब अगर हम एक मर्तबा एक नज़रिया कायम करते हैं
کہ نہیں عالم ارواح موجود ہی نہیں ہے. اگر ہم نے کہا عالم ارواح موجود ہے، سیدھی سی بات ہے، سب روحوں نے سن لیا. اچھا، اب اگر ہم کہیں کہ عالم ارواح موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں اس سے آگے بڑھ کے ایک اور سہارا سائنس کا لینا پڑے گا کہ سائنس کے جو اصول ہیں، خاص طور سے فزکس میں ایک لا آف کنزرویشن آف ماس ہے کہ مادہ جو ہے وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوتا، کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی ایڈوانس شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ لا آف کنزرویشن آف انرجی، کہ انرجی جو ہے، توانائی جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. اور آواز بھی ایک قسم ہے انرجی کی، لہٰذا اگر کوئی آواز کہیں بلند ہوئی ہے تو اس کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گی. اور اس سلسلے میں آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ آوازیں فریکوینسی کتنی کم ہو جائے لیکن وہ کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتی ہیں. لہٰذا پروردگار عالم کے لیے یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس آواز کو باقی رکھے اور ہر خلق ہونے والی روح جو ہے وہ اس آواز کو سن لے. لہٰذا ضروری نہیں کہ عالم ارواح میں ہی سنیں، کہیں بھی سن سکتا ہے، عالم ارواح میں بھی سن سکتا ہے، روح بھی موجود ہے، آواز بھی موجود. یہ تو ہو گئے روح کے متعلق جتنے بھی سوال ابھی تک ہمارے پاس تھے وہ ہو گئے. اور پچھلی دفعہ کچھ ذکر برزخ کا بھی ہوا تھا، تو برزخ کے بارے میں کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں. اور پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ کیا برزخ میں انسان کو خوشی یا رنج کا احساس ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بندہ مر گیا تو وہ تمام مصیبتوں سے ہے، اس کا چھٹکارا ہو گیا اور اب اس کو کوئی غم پریشانی نہیں ہے. تو کیا برزخ میں یہی اسٹیٹ چلے گی؟ یہ جو برزخ کی زندگی ہے اس کو ہم عالم مثالی کی زندگی اسی لیے کہتے ہیں کہ برزخ کی کیفیات بظاہر ایسی ہیں جیسی دنیا کی کیفیات ہیں، اور جہاں تک جذبات، احساس، خواہشات کا تعلق ہے وہ عالم برزخ میں شدید ہو جاتی ہیں. یعنی جو بھی احساس ہے دنیا کا وہ برزخ میں شدید ہے. لہٰذا وہاں غم، خوشی، تکلیف، راحت، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح ہیں جیسے دنیا میں ہیں، بلکہ دنیا سے زیادہ شدید ہیں. اور وہ جو بات کہتے ہیں لوگ کہ اب مر کے سب غموں سے چھٹکارا ہو گیا، وہ اس معنوں میں ہے کہ دنیا میں جو تکلیف براہ راست پہنچ رہی ہے، یعنی ایک شخص مثلاً بے روزگار ہے اور دنیا میں مالی پریشانی اٹھا رہا ہے، اب مر گیا تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا. یا اسی طریقے سے ایک شخص بیمار ہے اور شدید تکلیف بیماری کی اٹھا رہا ہے، اب مر گیا تو وہ تکلیف کا تعلق جسم سے تھا، جسم نہیں رہا تو اس تکلیف سے چھٹکارا ہو گیا. تو اس قسم کی تکلیفوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے، لیکن جن تکلیفوں کا تعلق روح سے یا وجود حقیقی سے ہے وہ اپنی جگہ موجود رہتی ہیں. اچھا، اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ یعنی برزخ میں میری مصروفیات کیا ہوں گی؟ برزخ جہنم میں یا برزخ جنتی میں، یا اگر میں بفر زون میں ہوں، دونوں کے بیچ میں ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ مطلب میں بیٹھا ہوا حقہ پیوں گا، کوئی کتاب پڑھوں گا، میری مصروفیت کیا ہوگی؟ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی قسم کی جاب میں ہے، کسی قسم کی مصروفیت میں ہے اور صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے. اب اس کا ریٹائرمنٹ کا زمانہ قریب آ گیا تو اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ ابھی تو میں صبح سے جاتا ہوں، سارے دن کام کرتا ہوں اور شام کو آتا ہوں، ریٹائر ہو جاؤں گا تو کیا کروں گا. لیکن جب ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی مصروفیات بہرحال پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ تو ابھی ہم اس لیے سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ وہاں کیا کریں گے. وہاں کی بہت سی دلچسپیاں ہو سکتی ہیں. ایک زمانے میں، انگریزوں کے زمانے میں، جو بڑے بڑے ہندوستانی سیاسی لیڈر ہوتے تھے ان کو جیلوں میں بھیج دیا جاتا تھا. اب جیل میں ان کا کیا کام ہے؟ جبکہ وہ جیل سے باہر تو سارے دن مصروف رہتے ہیں، جیل میں تو سارے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن وہ بقول حضرت موہانی کے کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. تو مطلب یہ کہ جب وہاں پر لوگ پہنچ گئے تو وہاں کی اپنی مصروفیات ہو جاتی ہیں. بہت سے ایسے لوگ قیدوں میں تھے، جیلوں میں تھے کہ جو مختلف چیزوں کے علماء تھے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ معاہدہ کر لیتے تھے کہ بھائی فلسفہ تم ہم کو سکھا دو اور علم کلام ہم تم کو سکھا دیں گے، یا علم کلام تم ہم کو سکھا دو، تفسیر ہم تم کو سکھا دیں گے.
تو مصروفیت تو نکل آتی ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں. اچھا مصروفیت کا مسئلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اچھا اگلا سوال ذرا کیونکہ میرا ہے تو تھوڑا اہم خانہ ہے، لیکن آپ اس کو مائنڈ نہیں کریے گا. تو بالفرض میرا انتقال ہو گیا اور میں برزخ میں چلا گیا، اور اس کے بعد میرے دوست ہیں، اللہ نہ کرے، ظاہر انتقال تو سب کا ہی ہونا ہے، ساجد نقوی صاحب ان کا بھی انتقال ہو گیا بالفرض. اب یہ وہاں پہنچے بھائی صاحب برزخ میں، اب یہ مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. اب یہ ہر ایک بندر کو روک کے پوچھیں گے بھائی صاحب آپ بھائی اکبر بھائی تو نہیں ہے، ہر سور کو روکیں گے ارے بھائی صاحب آپ اکبر بھائی تو نہیں ہے. اگر میں نظر نہیں آؤں گا ان کو تو یہ کیا کریں گے، کہاں رپورٹ درج کرائیں گے کہ بھائی اکبر صاحب میرے بھائی جو ہیں دوست غائب ہیں. ہاں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ آپ دونوں کی عمر دراز کرے، اور ابھی آپ کو دنیا میں بہت کام کرنا ہے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں برزخ کی، محشر کی، جنت کی، تو گزشتہ تقاریر میں بھی ایک بات آ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہم کوئی بھی دو انسان کہیں سے بھی جمع کر لیں اور ان کا موازنہ کریں تو ہمیں کبھی بھی دو آدمی ایک جیسے نہیں نظر آئیں گے. ہر شخص کے مزاج میں، حالات میں، طبیعت میں، فکر میں، عمل میں، ہر چیز میں، خواہشات میں، جذبات میں، احساسات میں، بندگی میں، معرفت میں، ایمان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے. اور وہ مقامات کے جہاں سزا یا جزا دی جا رہی ہے پروردگار عالم کی طرف سے، وہاں ذرہ برابر ناانصافی نہیں ہوگی. تو اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ خود اپنے اندر ایک وحدت رکھتا ہے، اس کا جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. اگر ہر اعتبار سے ہم دیکھیں تو ایک انسان وحدت میں ہے، یعنی یہ پروردگار عالم کا ایک خاص طریقہ تخلیق ہے کہ اس نے وحدت میں کثرت رکھی ہے اور کثرت میں وحدت رکھی ہے. اگر ہم عمومی نظر سے دیکھیں تو سب انسان ایک جیسے ہیں، لیکن اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو دو انسان ہم ایک جیسے نہیں ملیں گے، چاہے وہ باپ بیٹے یا سگے بھائی یا جڑواں بھائی بھی کیوں نہ ہو، سب میں فرق ہوگا. ہر شخص کی انفرادیت اللہ نے باقی رکھی ہے. تو اب اس انفرادیت کا تعلق جو ہے دنیا میں باطن میں بھی ہے، کچھ باطن ہے کچھ ظاہر ہے. ہر چیز ظاہر نہیں ہوتی، کچھ ظاہر ہوتی ہے کچھ باطن ہوتی ہے. لیکن جب عالم برزخ کی زندگی گزار رہے ہوں گے تو وہ اس دنیا کی زندگی کا باطن ہے، لہٰذا اس میں سب جو باطن ہے وہی سب ظاہر ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر شخص کا مقام برزخ میں، محشر میں، آخرت میں بالکل الگ ہوگا، سوائے اس کے کہ جو چیزیں مشترک ہیں، جیسے عقائد کے اعتبار سے اگر دو افراد ایک جیسے ہیں، حالانکہ وہ بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم نے پہلے مثال دی تھی کہ جناب سلمان اور جناب ابوذر کا عقیدہ ایک ہے لیکن بہرحال ایمان میں فرق ہے. تو اس اعتبار سے ہر انسان کا اپنا مقام ہے. تو اب ہر انسان اپنے مقام کے اعتبار سے اپنی جگہ پائے گا. اب ہم اگر عالم برزخ میں اپنی جگہ پا چکے تو ہمیں اس بات کا وہاں احساس ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب اس محلے میں رہتے ہیں، فلاں صاحب فلاں گلی میں رہتے ہیں، فلاں صاحب فلاں نمبر کے مکان میں رہتے ہیں. تو اس طریقے سے وہاں پر بھی ہمیں ایک دوسرے کے مقامات کا اندازہ ہوگا. جیسے آپ یہاں کسی سے اس کا پتہ پوچھ لیتے ہیں ویسے وہاں بھی پوچھ سکیں گے. اور اس کے بعد وہ لوگ کہ جنہیں پروردگار عالم نے وہاں جتنی آزادی دی ہے اتنی آزادی کو وہ استعمال کر سکیں گے. اب اس آزادی کے دائرے میں اگر ان لوگوں سے ملاقات آپ کے لیے ممکن ہے تو اس میں پھر کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی کہ جس کو آپ بحیثیت پریشانی بیان کریں، بلکہ وہ ایک راستہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہوگا کہ ہاں فلاں صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. اچھا تو یعنی کہ اگر مجھے کوئی صاحب نہیں مل رہے وہاں، یا میں کسی صاحب کو نہیں مل رہا، تو وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ میری حدود ہیں، وہ مجھے نہیں مل رہے تو ان حدود سے باہر ہوں گے وہ کہیں. ہاں، اگر کوئی صاحب آپ کو نہیں مل رہے ہیں اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں کہ مقامات لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں. کم درجے کا، نیچے درجے کا جو شخص ہے وہ بلند درجے میں نہیں جا سکتا، لیکن بلند درجے والا شخص جو ہے وہ نیچے درجے میں آ سکتا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے اپنے سے نیچے والے میں آنے کا. تو اب اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں کسی قسم کا بھی، اور آپ کا درجہ کیونکہ بلند ہے لہٰذا آپ ان کے پاس پہنچ جائیں گے، مل لیں گے. وہ یعنی وہاں کے جو آپ کے عمومی معاملات ہیں وہ وہاں کے مطابق ہوں گے. جیسے یہاں پر ہمیں مشکلات نہیں ہوتی ہیں، ہم یہاں سے سوچتے ہیں کہ ہم فلاں ملک میں جائیں گے تو وہ بھی وہاں رہتے تو ہیں لیکن ہمیں ان کا پتہ نہیں معلوم، کیسے معلوم کریں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے. تو وہاں پر کیونکہ مادیات نہیں ہے لہٰذا اس قسم کے مسائل پیدا نہیں ہوتے.
اچھا ٹھیک ہے. اچھا ذرا سی ایک چیز کی اور وضاحت کر دی. لاسٹ ٹائم آپ نے ذکر سرسری طور پہ ذکر کیا تھا آخر میں کہ وہاں تو معاملات بھی چلیں گے اور وہاں تو رشتے بھی ہوں گے وغیرہ وغیرہ, تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں بات یہ ہے کہ وہ مقامات کہ جہاں پر لوگ اپنے اعمال، اپنے عقائد اور اپنے نیکیوں کی وجہ سے آزاد زندگی گزار رہے ہیں، تو وہاں پر لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ہنسنا بولنا بیٹھنا، ساتھ میں گھومنا پھرنا، یہ سب چیزیں ممکن ہیں. اور بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ ازواج تک ممکن ہے. ایک بڑا مشہور خطبہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، بڑا مشہور ذکر ہے کہ آپ وادی السلام کے پاس پہنچے اور اس کے بعد قبرستان کے پاس آپ نے بیٹھ کے گفتگو کرنا شروع کی اور کافی دیر تک آپ قبور سے مخاطب ہو کے گفتگو کرتے رہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ جو ان سے آپ باتیں کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے بیٹھے ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ حلقہ در حلقہ بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مذاق بھی کر رہے ہیں، اسی طرح جیسے تم دنیا میں کرتے ہو. تو کیونکہ وہ مومنین تھے، سب ان کو آزادی تھی. اگر وادی برہوت میں آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی چیز نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو جعفری صاحب ہیں ہمارے کراچی میں، ان کے کچھ سوال تھے اپنے برزخ کے بارے میں، اور ایک سوال ان کا یہ ہے کہ آپ لاسٹ ٹائم ذکر ہوا تھا اس بات کا کہ جو لوگ چاہتے تھے کہ وہ کربلا میں ان کی تدفین ہو اور ان کی نہیں ہوئی تدفین تو ان کی باڈیز جو ہیں وہ کربلا پہنچ جائیں گی. جو لوگ کربلا میں تھے اور وہ انتقال ہو گیا ان کا حادثاتی طور پہ یا کسی اور وجہ سے، لیکن ان کی نیت نہیں تھی کہ وہ کربلا میں ان کی تدفین ہو، لیکن ہو گئی تو وہ یہاں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. تو یہ تو ایسے واقعات تو بہت ملے ہیں اور صادق حسن صاحب تو مشہور ہیں اس بارے میں اس طرح کے واقعات سنانے میں. انہوں نے کچھ واقعات سنائے اور جعفری صاحب نے شاید سنے بھی ہیں سوال واقعات. تو ان کا سوال یہ ہے کہ ارواح ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور مومنین کی ارواح وادی سلام میں جاتی ہیں اور برے لوگوں کی ارواح جو ہیں وہ جاتی ہیں وادی برغوت میں، اگر میں نے صحیح تلفظ کیا اس کا. تو لیکن لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ قبر میں ہی جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے. اور پھر صادق حسن صاحب کو انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قبر میں کھڑکی کھل جائے گی وہاں پہ، وہ ونڈو وہ والی نہیں، کھڑکی ویسی جو ہوتی ہے. جی ہاں، بات یہ ہے کہ ایک بات ہم پہلے کر چکے تھے کہ لفظ قبر جب ہم استعمال کریں گے تو اس کا مطلب عالم برزخ ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی روایات موت کے سلسلے میں ملتی ہیں ان سب میں یہی ملتا ہے کہ نزا کا عالم جو ہے وہ گویا انسان کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں وہ برزخ کی طرف جا رہا ہے اور اس کی برزخی آنکھ کھول دی جاتی ہے اور اس کو عالم برزخ سے آنے والے لوگ بھی نظر آنے لگتے ہیں، برزخ میں اپنا مقام بھی نظر آنے لگتا ہے. یعنی عالم برزخ کا آغاز جو ہے وہ موت کے ساتھ ہو جاتا ہے. اب جب قبر میں دفن ہوا ہے تو ظاہر ہے مرنے کے بعد دفن ہوا ہے، تو اب وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قبر میں فشار ہو رہا ہے، قبر میں سوال ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو وہ دراصل عالم برزخ میں ہو رہا ہوتا ہے. اچھا لیکن ایک چیز جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ بعض اوقات عالم برزخ کے اثرات جو ہیں وہ ظاہری یا مادی جسم پر بھی نظر آتے ہیں، لیکن بہت ہی کم، بہت ہی ریئر کیسز میں. تو اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ مردہ جو ہے وہ کسی قسم کے عذاب میں مبتلا ہے، جل گیا ہے یا اور کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے، وہ محسوس ہوتی ہے. اور بعض اوقات بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد جو مردہ چیختا ہے تو وہ آواز بھی بعض اوقات دنیا میں سنائی دیتی ہے، لیکن اس کی فریکوینسی اتنی کم ہوتی ہے کہ انسان اور جن نہیں سن سکتے اس کو. بعض جانور، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بکریاں یا مرغیاں سن لیتی ہیں، ہر ایک نہیں سن سکتا. لیکن یہ چیز جو ہے یہ ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، یہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب برزخ کے عذاب کی کیفیت اتنی سخت ہو، اتنی شدید ہو کہ اس کا کوئی اثر، کوئی رمق جو ہے وہ جس میں مادی تک پہنچ جائے جس سے اب اس کا تعلق ختم ہو چکا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ ایک اور ان کا سوال یہ تھا، اور یہ شاید ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا لیکن انہوں نے پوچھا دوبارہ تو میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے صدقہ جاریہ جاری ہو گیا، میرا انتقال ہو گیا لیکن وہ کام جاری ہے تو مجھے ثواب اس کا ملتا رہے گا، میرے اکاؤنٹ میں اس کا ثواب آتا رہے گا، یا میرے پیچھے جو لوگ رہ گئے انہوں نے کچھ اچھے کام میرے نام پہ ایسے کیے کہ وہ میرے ثواب کا میں اضافہ ہو گیا اس کا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک وادی سے دوسری وادی میں جا سکتا ہوں، وادی برغوت سے وادی السلام میں جا سکتا ہاں، ہوں میں اگر. وادی برہوت سے وادی السلام آپ اس کو کہیں یا دوزخ
برزخی سے جہنم برزخی سے جنت برزخی میں چلے جائیں، یا جنت میں نہ بھی جائیں تو کم سے کم جہنم سے نکال لیے جائیں. یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور بلکہ ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوری طور پر سزا کا باعث بن سکتے ہیں. مثال کے طور پر واجبات کا ترک ہے، کسی کا حج واجب تھا رہ گیا، کسی کی طرف قرضہ رہ گیا، یا نمازیں رہ گئیں، یا روزے رہ گئے، یا اور ایسی کوئی چیز رہ گئی اور لواحقین نے اس کو ادا کر دیا، تو اب ظاہر ہے کہ اس کا عذاب اس کے اوپر سے ہٹ جائے گا. تو وہ یعنی کہ اس کا پروموشن ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ؟ ہاں، اس کا پروموشن ہو سکتا ہے. اچھا. اور اسی طریقے سے اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اس شخص طرح لوگوں کو گمراہ کر کے گیا ہے، اب جب تک گمراہ پیدا ہوتے رہیں گے عذاب بڑھتا رہے گا. اوہو، اچھا، ڈیموشن ہوتا رہے گا اس کا. ہاں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آخری سوال ہے اس سلسلے میں، اگر کسی اور کے پاس سوال ہوگا تو وہ کر لیں گے، لیکن میرے پاس جو آئے ہوئے سوال اس میں جو آخری سوال یہ ہے کہ بہت ہوتا ہے یہ کہ یہاں پہ ازواجی تعلقات ٹھیک نہیں رہتے، طلاق ہو جاتی ہے، مار پٹائی ہوتی ہے، بیوی پہ تیزاب پھینک دیا، میاں کو چھری مار دی وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کے جو وہ ہوتے ہیں، جی مولانا حیدر بھائی، اچھا تو ایسے جو جوڑے ہیں جن کا جھگڑا ہو گیا آپس میں، طلاق ہو گئی یا پرتشدد واقعات آپس میں ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ، اب وہ برزخ میں جب جائیں گے اور بالفرض وہ ایک ہی کلاس کے اندر ہیں برزخ کے اندر، تو ان کی ملاقات ہوگی تو وہ کیا ہوگا وہاں پہ اس صورت میں؟ وہاں پر ان کی اپنی مرضی ہے، وہ ملنا چاہیں یا نہ ملنا چاہیں. اگر طلاق ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اب ان کا وہ رشتہ ازواج تو ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ کہ طلاق نہیں ہوئی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، دنیا میں لڑائی جھگڑا تھا اور وہاں بھی ان کے دلوں میں ملال باقی ہے، دل صاف نہیں ہوئے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے دور رہیں گے، ان کو اختیار ہے. اور اگر ان کے دل صاف ہو گئے ہیں اور اب وہ وہاں پر مل کے رہنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ان کو کوئی پابندی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے ایسے سوالات. لوگوں سے جی جی واسطہ ہمارے بعض لوگوں کے ذریعے ایسے لوگوں سے مرحومین سے جو لوگ رابطہ قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پر ابھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس قسم کی اطلاعات بعض لوگوں نے دی کہ دنیا میں میاں بیوی میں ملال اور جھگڑا تھا اور وہ مرنے کے بعد بھی ان کا دل صاف نہیں ہوئے تو وہ آپس میں ملتے نہیں اور دور دور رہتے ہیں، یا اگر دل صاف ہو گئے تو مل لیتے ہیں. تو یہ ایک ان دونوں کا اگر ایک ہی مقام ہے تو اس قسم کی چیز ممکن ہے. اچھا، ایک اسی ضمن میں ایک سوال میرے ذہن میں ابھی آیا کہ یہ بھی سنا ہے کہیں کہ جو آپ کی جو ازواج ہیں، چاہے وہ مرد ہوں عورت کے یا عورت کے مرد ہوں، تو وہ حور کی شکل میں وہی دستیاب ہوں گی یا ہوں گے؟ حور کی شکل میں؟ یہ حور کی شکل میں وہی ہوں گی یا جو آپ کی بیوی ہیں یا جو خاتون کے میاں ہیں، ایسا؟ اچھا، دیکھیے ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ابھی ہم ایک بات کرتے ہیں کہ کیونکہ اس سے پہلے بھی کسی صاحب نے سوال کیا تھا حوروں کے بارے میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنت اور دوزخ ایک مسئلہ جو ہے بڑا اہم ہے جس کی طرف ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں وہاں تک کہ آیا جنت اپنی اسی شکل میں جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے موجود ہے یا بعد میں وجود میں آئے گی جب لوگ. جی، اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے اس بارے میں؟ ورنہ پھر ہم مولانا سے کہیں گے کہ وہ برزخ کے موضوع کو اگر آج کنکلوڈ کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اگلے مرحلے میں توحید سے شروع کریں گے تاکہ پھر سلسلہ وار اوپر سے شروع ہو جائے مسئلہ. کسی کے پاس ہے سوال تو کر لیں. اکبر بھائی، میرے پاس ایک سوال ہے. ضرور، پلیز گو اہیڈ. اور یہ سوال ہے روح کے متعلق. روح کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، کر لیے. ہاں، سوال یہ ہے کہ جس طرح انسانی جسم ہے، اس کی مختلف حالتیں ہیں عمر کے لحاظ سے، بچپن، جوانی، نوجوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا. ایک روح میں ایک سلسلہ چلتا ہے ترقی کا یا تنزلی کا، جیسا بھی کہہ لیں. تو کیا یہ جسم میں، کیا ایسا روح میں بھی ہے کہ روح شروع میں کچھ اور حالت میں ہوگی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور حالت ہو جائے گی؟ مانوی ترقی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی اپنی دوسری خصوصیات عمر کے لحاظ سے کیا وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہیں؟ قبلہ بات یہ ہے کہ ہم جب عمر کے لحاظ سے دنیا میں بات کرتے ہیں تو ہم اپنے ظاہری جسم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا ہمارا کہ ہم بچپن کے
जिस्म में थे, फिर उसके बाद लड़कपन, नौजवानी और जवानी, अधेड़ उम्र या बुढ़ापा आ गया। लेकिन जहां तक रूह का ताल्लुक है, उसमें जो तब्दीली होती है जिसको हम बालिदगी रूह कहते हैं, वो ये होता है कि एक बच्चा जो है उसकी रूह में भी बचपन है। यानी आप जब देखते हैं किसी बच्चे से बात करते हैं, बच्चे के साथ अपना सलूक रखते हैं या बच्चे के तौर तरीके देखते हैं, तो आपका अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा जो है इसका सिर्फ जिस्म बच्चा नहीं है, बल्कि इसकी मासूमियत जो है वो इसकी रूह में है। अब वो वालिदगी, तजुर्बा, तालीम, तरबियत, हालात, माहौल के एतबार से रूह में एक वालिदगी आना शुरू हो जाती है। वो मुस्बत भी हो सकती है, मस्बत सिमत में भी सफ़र कर सकती है, मनफी में भी कर सकती है। और ज़रूरत हमारे पास जो दीन की है वो ये है कि हमें रूह की वालिदगी जो है वो मस्बत सिमत में करना चाहिए, और इर्तिक़ा की मंजिलें, इल्म और मारिफत की मंजिलें, तक़र्रुब खुदाबंदी की मंजिलें तय करना चाहिए। तो ये मनाजिल जो हम तय करते हैं, इससे रूह में इर्तिक़ा और रूह का वक्तन फ़वक्तन, वक्त के साथ साथ उसमें फ़र्क होता जाता है। लेकिन ये जो जिस्म वाला शबाब और इन्हितात है, ये रूह में नहीं है, बल्कि उसकी हकीकत में जो उसके सिफात हैं, जो उसका मकाम है, जो उसके इख्तियारात हैं, उसमें बुलंदी और पस्ती मुमकिन है। और मरने के बाद भी, क्योंकि रूह बहरहाल रूह है, लिहाजा ये तमाम चीज़ें उसमें मुमकिन है। और दुनिया हमारा दारुल अमल है, जितनी भी हमें इर्तिकाई मंजिलें तय करना है वो दुनिया में तय करना है। तो दुनिया में जहाँ तक हमने कर ली वहाँ तक कर ली। अब उसके बाद जितने मराहिल हैं ज़िंदगी के, उसमें हम उसी बालिदगी रूह के साथ ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। जी अकबर भाई, एक रूह से जिसमें एक छोटा सवाल हमारा अगर वक्त हो। जी जी करें, प्लीज गो अहेड। जी बस एक में दो बड़े अच्छे दोस्त थे, मोहम्मद और अहमद। सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी जी जी। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। तो एक दिन वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। तो मोहम्मद ने हेलमेट पहनी हुई थी, तो उनके जिस्म बहुत चोट आई, और अहमद ने हेलमेट नहीं पहनी, उनका सर खत्म हो गया। तो लुब लवाब ये फौरन लोग डॉक्टर के यहाँ ले गए। तो मोहम्मद साहब के सर में लोगों ने अहमद साहब के जिस्म के आज़ा लगा के एक नई शख्सियत बना दी, जिसका नाम पड़ा मोहम्मद अहमद। अब इस मोहम्मद अहमद में रूह मोहम्मद की होगी या अहमद की होगी? इसमें अब जो नई शख्सियत आई मोहम्मद अहमद, जिसमें आधा हिस्सा मोहम्मद का आधा हिस्सा अहमद का, तो उसमें रूह किसकी होगी, मोहम्मद की होगी या अहमद की? ये मेरा सवाल है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बड़ा दिलचस्प सवाल है। हमने गुज़िश्ता तक़रीर में इस किस्म की गुफ्तगू छेड़ी भी थी, और आपने उसको बहुत ही एडवांस शक्ल में पूछा, बड़ा अच्छा आया, बहुत मज़ा आया आपके पूछने का। सूरत हाल ये है कि देखिए, इंसान की शख्सियत जो है वो तो उसकी रूह है। अब आप ये कह रहे हैं कि एक शख्स जो है वो मर गया और एक जिंदा है, जिस शक्ल में जैसे भी जिंदा है, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, पूरी तरह से एक का जिस्म मर गया, एक का सर मर गया। तो डॉक्टर ने क्या किया, एक के सर में दूसरे का जिस्म जोड़ दिया, मोटे तौर पे हम कहें। तो अब जो नई शख्सियत वजूद में आई, उसमें आधा हिस्सा जो जिंदा था वो एक का था, आधा हिस्सा जिंदा दूसरे का था। तो जो तीसरे आदमी बने, इनके अंदर रूह जो जाएगी वो मोहम्मद की जाएगी, अहमद की जाएगी, या दोनों की होगी? ये मोटा सा सवाल है। हाँ, तो बात ये है कि देखिए, वो जो हम तख्लीक़ रूह की बात कर रहे थे, उसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि रहम मादर में तख्लीक़ रूह उसी वक्त होती है जब दिमाग बन जाता है। जब तक दिमाग नहीं बनता, जब तक तख्लीक़ रूह नहीं होती है। और इंसान के ऊपर, इंसान के जिस्म के ऊपर दिमाग हाकिम होता है, और दिमाग जो है वो रूह का अलहकार है। लिहाजा जहाँ पर दिमाग है, जिसका दिमाग है, रूह जो है वो उसी की होगी। नहीं, एकदम सही बात, एकदम नहीं, ये एकदम क्लियर हो गई बात। मेरा मतलब यानी रूह का वजूद दिमाग से है। तो अगर कोई इंसान मतलब ज़हनी तौर पे माज़ूर है, तो उसकी या तो रूह माज़ूर है या तो रूह नहीं है। ज़हनी तौर दिमाग, अगर एक शख्स दिमागी तौर पर माज़ूर है तो उसकी दो वजूहात होती हैं। एक सूरत तो ये होती है कि एक बच्चा माँ के पेट से ही खब्तुल हवास और पागल पैदा हुआ है, और एक सूरत ये होती है कि इंसान दुनिया में किसी हादसे की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से पागल हो गया, दीवाना हो गया।
ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ وہ دیوانہ جو ماں کے پیٹ سے دیوانہ پیدا ہوتا ہے اس کی روح میں نقص ہوتا ہے، اور اسی لیے دنیا میں اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے کہ آپ ایک پیدائشی دیوانے کو سمجھدار نہیں بنا سکتے، لیکن اگر ایک سمجھدار آدمی کسی وجہ سے دیوانہ ہو گیا ہے تو اس کا علاج کر کے نفسیاتی طور پر یا میڈیکل کسی قسم کی ٹریٹمنٹ کے ذریعے آپ اس کو دوبارہ صحیح حالت میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ پاگل کا دماغ خراب ہے یا روح خراب ہے، یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پیدائشی کی روح خراب ہے اور جو بعد میں پاگل ہوا ہے اس کا جو پارٹ آف باڈی ہے اس میں خرابی ہوئی ہے یا اس کے فنکشن میں کوئی خرابی ہوئی۔ اور کسی بات کوئی سوال ہے؟ شکریہ شکریہ جی جی اوکے، اور کسی بات کوئی نہیں ہوگا سوال جواب سے؟ حیدر بھائی جی 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 ہو گئے؟ اور کسی بات سوال ہے روح یا برزخ کے بارے میں؟ ورنہ پھر مولانا سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اگلے 25 منٹ کے اندر یا 30 منٹ کے اندر برزخ کو کنکلوڈ کر لیں۔ جی مولانا بسم اللہ۔ اچھا دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ کئی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ بات کر لیں جلدی جلدی، یا تو اسی نشست میں ختم کر لیں یا زیادہ سے زیادہ اگلی نشست میں اس کو ختم کر لیں، کیونکہ عالم برزخ کے بارے میں کسی حد تک ہماری گفتگو ہو گئی اور آپ لوگوں کے سوالات جو ہیں اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے اس کے اوپر کافی غور و فکر کر لیا ہے اور بہت سی چیزیں آپ پر واضح ہو چکی ہیں۔ لیکن اب مسئلہ جو ہے وہ ایک اور ہے، ایک مسئلہ جس کے اوپر ہمیں بہت اہم بات کرنا ہے، کیونکہ ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں قبض روح پر، روح کا قبض ہونا، لیکن اس کے فوراً بعد ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفخ سور، سور کا پھونکا جانا۔ اور ایک موت جو ہم عالم دنیا کی اپنے سامنے دیکھتے ہیں، یہ پہلی موت ہے کہ جو دنیا میں آتی ہے، اور موت کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو منتقل کر دیتی ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف۔ تو پہلی موت جو ہم کو دنیا میں آئی، عالم دنیا میں آئی، اس موت نے ہم کو منتقل کر دیا عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف۔ عالم دنیا ایک مادی دنیا تھی، مادی عالم تھا، اور یہاں کی ہماری جو زندگی تھی یہ ہماری ایک ابتدائی درجے کی زندگی تھی۔ اب جب موت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا اور ہم نے اس مسافت کو یا اس پل کو عبور کر لیا جو ہمیں عالم دنیا کے نچلے درجے سے حیات کے ایک اعلیٰ درجے میں لے آئی، اس کے بارے میں ہمارے پاس جو احادیث ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جملہ فرمایا ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے بھی ہمیں یہ جملہ ملتا ہے، اور ائمہ سے بھی اسی سے ملتے جلتے جملے ملتے ہیں، جس کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے کہ بنی آدم عالم خواب میں ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے۔ یعنی یہ حیات عالم دنیا جو ہے ایک لحاظ سے نیند کی زندگی ہے بنسبت عالم برزخ کی زندگی کے۔ ایک شخص سو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نظام ہاضمہ بھی کام کر رہا ہے، اس کا نظام تنفس بھی کام کر رہا ہے، اس کے دیگر نظام جو اعصابی ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے امور جہاں سے فہم و فراست سے، جہاں سے فکر سے، جہاں سے حافظے سے متصل ہوتے ہیں، وہاں پر وقفہ آ گیا ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ لیکن جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ تو بس اسی طریقے سے ہم جب اس عالم دنیا کی زندگی کو گزار رہے ہیں تو ہمارے بہت سے ادراکات، بہت سے محسوسات، بہت سے ایسے قوا ہیں کہ جو کام نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے وجود میں موجود ہیں۔ جیسے ہمارا جسم مثالی ہے جس میں ہم برزخ میں زندگی گزاریں گے، یہ ابھی بھی ہمارے وجود میں موجود ہے لیکن فعال نہیں ہے۔ فعال کس وقت ہوتا ہے؟ جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ وہ فعال نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ایسی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پہلی موت کے بعد فعال ہو جائیں گی، اور انسان عالم دنیا کی زندگی سے ایک اعلیٰ زندگی کی طرف چلا جاتا ہے جسے عالم برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ اور وجود انسانی، روح انسانی یا حقیقت انسانی کے لیے پہلا درجہ جو ہے
وہ عالم مادی تھا، اور یہی عالم مادی کی حیات اب اپنے باطن میں پہنچتی ہے تو عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ اب عالم برزخ جو ہے وہ ہمارا دوسرا درجہ یا درمیانی درجہ ہے، اس میں ہمارے وہ تمام احساسات اس طرح بیدار ہو جاتے ہیں جیسے سوتے سے بیدار ہونے والے انسان کے، لیکن یہ بیداری جو ہے یہ بھی ابھی مکمل بیداری نہیں ہے، اس بیداری میں بھی ابھی کچھ نقائص ہیں، اس بیداری میں بھی ابھی کچھ خواب ہیں، اس بیداری میں بھی ابھی کچھ نیند ہے، ابھی ہمارے حجاب مکمل طور سے نہیں کھلے۔ جب عالم برزخ کی زندگی پوری گزر جائے گی اور عالم برزخ میں موت واقع ہوگی تو عالم برزخ کی موت وہ ہے جو ہماری تیسرے درجے کی سب سے اعلیٰ زندگی کا آغاز کرے گی اور ہم کو عالم برزخ سے عالم آخرت میں منتقل کر دے گی۔ تو عالم برزخ سے عالم آخرت میں منتقل ہونا، اس کو بھی ایک موت کہا گیا ہے کہ یہ ایک دوسری موت ہے، اور موت اس لیے کہا گیا ہے کہ موت دو چیزوں سے واقع ہو رہی ہے، یعنی سمجھیے موت کی ہم دو زاویوں سے تعریف کرتے ہیں۔ موت وہ شے جو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرتی ہے، موت وہ شے کہ جو جسم سے حقیقت وجود کو الگ کر دے۔ اب کیونکہ مادی جسم سے حقیقت وجود کا تعلق دنیا میں ختم ہوتا ہے، لہذا ہمارے مادی جسم کی موت واقع ہو گئی۔ اب جب ہم عالم برزخ میں زندگی گزار رہے ہیں تو وہی تعلق جو مزید گہرا اور مضبوط ہو جاتا ہے جسم مثالی سے، ایک ایسے جسم سے کہ جو شکل و صورت میں بالکل ہمارا جیسا ہے، کہ جیسے ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس شبیہ کو شعور دے دیا جائے۔ یہ امام صادق علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ اگر ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہے اور اس کی شبیہ آئینے میں بن رہی ہے، اس شبیہ کو اگر شعور دے دیا جائے تو وہ جسم مثالی ہے، یعنی یہ وہ جسم ہے جس سے انسان عالم برزخ میں زندگی گزارتا ہے۔ اب ہماری روح کا تسلط جو ہے وہ جسم مثالی پر ہے، لیکن جب جسم مثالی سے بھی ہمارا تسلط ختم ہوتا ہے تو وہ موت جو ہے وہ عالم برزخ کی موت ہے جو ہمیں عالم محشر میں پہنچا دیتی ہے یا عالم آخرت میں پہنچا دیتی ہے۔ عالم آخرت کی ابتدا عالم محشر سے ہو رہی ہے۔ وہ موت جو ہے وہ قبض روح سے واقع نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ موت جو ہے وہ نفخ صور سے واقع ہو رہی ہے۔ سور پھونک رہے ہیں جناب اسرافیل، اور جناب اسرافیل کے سور پھونکنے سے دو چیزیں ہوتی ہیں، دو قسم کی چیزیں ہیں۔ اچھا، اب ایک صورت تو یہ ہے کہ جس وقت سور پھونکنے کا حکم ہوگا یا قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا، سور کیسے پھونکا جائے گا، سور کیا چیز ہے، ابھی اس پر ہم بات کریں گے اور ہو سکتا ہے آپ لوگ سوال بھی کر لیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگ زندہ ہیں وہ مر جائیں گے، اور ایک عرصہ گزر جائے گا کہ کوئی موجود زندہ نہیں ہوگا، یعنی سب عالم برزخ نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس کا نتیجہ بالکل برعکس نکلے گا۔ اس والے سور کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وہ سور ہے کہ جو عالم برزخ میں موت کا سبب بنے گا، یعنی عالم برزخ سے عالم محشر کی طرف منتقل کرے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، نفخ صور اور قبض روح۔ تو قبض روح ایک یہ ہے کہ جو اسرائیل دنیا میں ہماری روح قبض کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جب سور پھونکا جائے گا اور اس سور کے پھونکے جانے سے تمام موجودات جو ہیں وہ ایک مرتبہ مر جائیں گے، نہ صرف انسان بلکہ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے زمین و آسمان پر کہ جو زندہ رہے، سوائے 4 ان فرشتوں کے کہ جو فرشتوں کے خاص سردار ہیں۔ پھر یہ بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی، پھر وہ کب مریں گے اور یہ بہت لمبا مسئلہ ہے۔ خیر، تو صورت یہ ہے کہ یہ ایک خاص چیز ہے۔ لفظ سور جو ہے وہ دراصل عربی لغت میں اس سینگ کو کہتے ہیں جس سے آواز نکالی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کسی جانور کا سینگ جو ہے وہ خشک کرنے کے بعد اس کے اندر کا گودا سوکھ جانے کے بعد اس کو اس طریقے سے استعمال کرتے تھے کہ اس میں پھونکتے تھے تو اس سے آواز نکلتی تھی، تو اس کو کہتے تھے سور۔
اب اللہ نے قرآن میں یا احادیث میں انبیاء علیہ السلام نے، اوصیاء علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا وہ سور کا استعمال کیا. قرآن میں بعض جگہ سور کے علاوہ ایک لفظ اور ہے، ناقور کا لفظ ہے، یا اور الفاظ بھی اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سور کیونکہ سب سے زیادہ مشہور لفظ ہے اس لیے ہم لفظ سور ہی استعمال کر رہے ہیں. تو ایک ملک، ایک فرشتہ جس کو پروردگار عالم نے اس طرح خلق کیا ہے کہ وہ اس سور کو پھونکے گا. اچھا، اب پھونکنے کا لفظ جیسے روح کے لیے پھونکنے کا لفظ استعمال ہوا، سور کے لیے پھونکنے کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں. تو کیونکہ عام طور پر جب سور یعنی وہ سینگ جس سے آواز نکالی جاتی ہے اس میں پھونک کے ہی آواز نکالتے ہیں، لہٰذا اس کو ایک دفعہ فعال کرنا، اس کو ایکٹیو کرنا جو ہے اس کے لیے پھونکنے کا ہی لفظ استعمال کیا جائے گا، اور کوئی لفظ جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں ہوگا، ہمارے پاس لغت میں نہیں ہے، تو ہم پھونک نہیں کہتے ہیں اس کو. اب اس کے بارے میں ہمارے پاس روایات ہیں جس میں ائمہ اہل بیت سے بعض اوقات بہت تفصیلی باتیں ملتی ہیں. پیغمبر اسلام نے بھی بعض جگہ بہت تفصیل سے سور کی شکل بتائی ہے کہ سور کی شکل کیا ہے. کچھ احادیث سور کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام سے ملتی ہیں جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ سور جو ہے وہ ایک ایسی شے ہے کہ جس کا ایک سر ہے اور 2 سرے ہیں. جب اسرافیل کو حکم دیا جائے گا کہ سور پھونکیں تو وہ اس میں آواز پیدا کریں گے، اور وہ آواز اتنی شدید ہوگی کہ اس سے دنیا لرز جائے گی، زلزلے آ جائیں گے، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں جیسا کہ آپ قیامت کا منظر سنتے ہیں. اور اس کے بعد وہ اس کو جب نیچے والے حصے سے آواز نکالیں گے تو اہل زمین سب مر جائیں گے، اور جب اوپر والے حصے سے آواز نکالیں گے تو اہل آسمان سب مر جائیں گے. اب اس کا تصور دنیا میں بیٹھ کے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جیسے جب کوئی بم پھٹتا ہے تو اس سے بھی آواز پیدا ہوتی ہے، اور آواز کے اثر سے عمارتیں ٹوٹ جاتی ہیں، شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، بلڈنگیں گر جاتی ہیں. تو بس اسی طریقے سے وہ ایک کوئی آواز ہے، اور آواز کی لہریں جو ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں. کیونکہ آواز کی لہروں سے آج کی سائنس میں بہت سے کام لیے جاتے ہیں. آواز کی فریکوینسی الیکٹریکل انرجی کے ذریعے بڑھا کے زمین کے اندر، سمندروں کے اندر کے حالات معلوم کر لیے جاتے ہیں، اور بہت سے کام کیے جاتے ہیں باہر، وہ ایک الگ چیز. تو صورت یہ کہ اس آواز سے یہ ایک تہلکہ اور ایک چیز مچ جائے گی. بعض روایات کے مطابق ایک سور وہ ہے کہ جو دنیا میں حالات کو ایسا کر دے گا کہ لوگوں پر خوف طاری ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائیں، لوگ بے انتہا خوف میں مبتلا ہو جائیں. اور ایک صورت یہ ہے کہ لوگ اس کے بعد سب مر جائیں گے، سب بے ہوش ہو جائیں، وہ ایک اور سور ہے جس کا لیے ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس طریقے سے یہ سور ہیں. اچھا، اب اس سور کے پھونکے جانے کے بعد جب کوئی زندہ نہیں رہے گا تو اس وقت اس سور کے بارے میں ایک چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ جتنے انسان دنیا میں خلق ہوئے ہیں ان سب کی تعداد کے مطابق سور میں سوراخ ہوں گے، اور ہر شخص جو ہے وہ اس آواز کو سنے گا جو اس سوراخ سے آئے گی جو اس کے لیے مختص ہے، جو اسی کے حصے کا ہے، یعنی اسی کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ بات جو ہے اب روایت میں تو اسی طرح بیان کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسا ابھی ہم نے کہا کہ ہر انسان اپنی انفرادیت رکھتا ہے. اگر 2 انسانوں کی موت ایک طریقے سے واقع ہو جائے جبکہ ان دونوں میں فرق ہے تو یہ انصاف کے خلاف ہو جائے گا. ہر انسان کی موت ویسے ہی واقع ہونا چاہیے جیسا وہ انسان خود ہے، لہٰذا ہر انسان کی موت ایک سور سے ہوگی لیکن کیفیت سب کی الگ ہوگی، سب الگ کیفیت سے مریں گے. اور اب اسی طریقے سے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور جتنے لوگ عالم برزخ میں ہیں وہ سب عالم محشر میں آئیں گے، ہر ایک کو وہ موت آئے گی کہ جو برزخ سے محشر میں لائے یا برزخ سے آخرت میں لائے. تو پھر اس موت کی کیفیت بھی وہی ہے، ہر شخص ایک حالت میں نہیں اٹھے گا، ہر شخص اپنی باطنی حالت میں اٹھے گا. یہ روایات ہمارے پاس بہت واضح ہیں کہ محشر میں لوگ مختلف شکلوں میں اٹھیں گے.
مختلف صورتوں میں اٹھیں گے. تو وہ مختلف شکلیں، مختلف صورتیں جو ہیں وہ ان کے باطن کی صورتیں ہیں. اب ان باطنی صورتوں کے مطابق ہی وہ دنیا، وہ برزخ سے آخرت میں جائیں گے. تو وہاں پر بھی نفخ صور جو ہے وہ ہر شخص کے اوپر الگ اثر کرے گا. مرتے وقت بھی نفخ صور ہر شخص کے اوپر الگ اثر کرے گا. اور اس کے بعد جب محشر میں پہنچیں گے تو ہر شخص کے لیے محشر اس کا الگ ہوگا. الگ محشر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو شخص جیسا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک ہوگا، ویسا ہی اس کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، ویسا ہی اس کا صراط ہے، ویسا ہی اس کا میزان ہے، ویسا ہی اس کی جنت ہے، ویسا ہی اس کا جہنم ہے. تو ہر شخص جو ہے وہ اپنا محشر دیکھے گا. ہر شخص کے اوپر اس کا حشر گزرے گا، نہ کہ دوسرے کا. تو اس اعتبار سے جو روایات یہ کہتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں پل صراط، ہم کہتے ہیں میزان، ہم کہتے ہیں نامہ اعمال، تو یہ ہر شخص کا الگ ہے. ہر شخص کا نامہ اعمال الگ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہر شخص کا میزان بھی الگ ہے. ہر شخص کے اعمال کے تولے جانے کا طریقہ بھی الگ ہے. ایک مثل مشہور ہے، جیسی روح ویسے فرشتے. اب مثل کیوں مشہور ہوئی یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں جیسا کردار رکھتا ہے، جیسا اخلاق رکھتا ہے، قیامت میں اس کے اوپر مسلط ہونے والے یا اس سے تعلق رکھنے والے یا اس سے باز پرس کرنے والے ملائکہ جو ہیں وہ اسی کردار کے ہوں گے، اسی اخلاق کے ہوں گے. ایک شخص جو ہے وہ لوگوں سے بڑے پیار سے، محبت سے بات کرتا ہے، کبھی کسی سے جھڑک کے بات نہیں کرتا، کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کرتا، ہر ایک کی عزت نفس کا خیال کرتا ہے، بڑی شفقت سے پیش آتا ہے. تو اس کے فرشتے اسی کردار کے ہوں گے، وہ ویسے ہی بات کریں گے اس سے. اور ایک شخص جو ہے وہ متکبر ہے، لوگوں سے کو ذلیل کر کے بات کرتا ہے، ڈانٹ کے بات کرتا ہے، جھڑک کے بات کرتا ہے، ذلیل سمجھ کے بات کرتا ہے، تو اس کے فرشتے اس کے ساتھ ویسے ہی کریں گے. بالکل اسی اخلاق کے فرشتوں سے واسطہ پڑے گا جو آپ نے دنیا میں اپنا رکھا ہے. تو اگر ہم یہ چاہیں کہ قیامت میں ہمارے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کی جائے، ہماری عزت کی جائے، ہمارا وقار کا جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے، تو بھی ہمیں دوسروں کا رکھنا پڑے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا مولانا کہ صاحب دنیا میں ہم لوگوں کو ذلیل کریں گے تو وہاں ہم ذلیل ہوں گے، واہ واہ، دنیا میں ہم لوگوں کی عزت کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا تو منافق بندہ جو ہے مولانا، جو منافق بندہ ہے تو اس کا فرشتہ بھی بیچارہ منافق ہی ہوگا پھر. جی جو منافق بندہ ہے یہاں پہ اس کا فرشتہ بھی منافق ہوگا پھر. بالکل، آپ یہی فرشتہ سمجھ لیں شرابی کہ ہوگا. انسان دنیا میں جیسا اپنا رویہ رکھتا ہے اس کا باطن بھی وہی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جیسا اس کا باطن ہے اسی کے مطابق اس کے فرشتے ہوں گے. ایک حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ محشر میں سوال انسان سے اس کی عقل کے مطابق ہوگا، کسی سے اس کی عقل سے زیادہ نہیں پوچھا جائے گا، جتنی اس کی عقل ہے اتنا ہی پوچھا جائے گا. اسی طریقے سے دنیا کے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں دیوانے ہیں، وہ کفر کو بھی نہیں سمجھتے، ایمان کو بھی نہیں سمجھتے، یا معاملات کی گہرائی میں جانے کی ان میں عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ کہ جن میں کسی حد تک سمجھ و شعور ہے ان سے اتنا ہی پوچھا جائے گا، اور جس میں باریک بینی ہے، دوسرے کے ساتھ بھی باریک بینی سے کام کرتا ہے، تو اس کا سوال باریک بینی کے ساتھ ہوگا. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ انسان کا معیار ہے. ایک شخص اگر بہت اعلیٰ درجے کی عقل رکھتا ہے تو پھر اس کے سوالات جو ہیں وہ اس عقل کے مطابق ہیں. جب اس عقل کے مطابق وہ امتحان پاس کرے گا تو اس کا درجہ بھی ویسے ہی ہوگا. یعنی ایک شخص سے اگر میٹرک کا امتحان لیا گیا ہے تو پھر اس کو میٹرک کی ہی کئی سرٹیفکیٹ ملے گا، اور جس سے ایم اے کا امتحان لیا گیا ہے اس کو بھی درجہ بھی ایم اے کا ملے گا. ایک سوال کروں میں آپ سے، ایک سوال کروں یہ جی تو یہ عقل تو اللہ میں نے بانٹی ہے نا، اگر مجھے عقل ہی اس نے میٹرک تک کی دی ہے تو مجھے سوال بھی میٹرک تک کا کرے گا، تو لیکن پھر میں جاؤں گا بھی تو میٹرک والے لیول کے اوپر ہی نا، جنت میں یا دوزخ میں.
صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بات یہ ہے کہ عقل اللہ نے عطا کی ہے بے شک. اب ہوتا یہ ہے کہ عقل میں بالیدگی، عقل میں کمال، عقل میں علم کا ایک نور، اس میں انسان کو اختیار ہے. اگر انسان نے اس حد تک عقل کو استعمال کر لیا ہے جتنا اللہ نے اس کو دی تھی، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو درجہ اس قسم کا ملے گا اور گریس مارکس مل جائیں گے عقل کے کم ہونے کی وجہ سے، جو اللہ کی طرف سے کمی ہے. اور اگر اس نے اپنی طرف سے کمی کی ہے تو پھر اس کو درجہ وہ ملے گا اس کو. ٹھیک، صحیح. چلیے آپ کنٹینیو کریے، میں شکریہ. اچھا، تو اب صورت یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے الگ محشر ہے، جس طرح سے ہر انسان کے لیے الگ برزخ ہے کہ برزخ میں اس کا مقام الگ ہے. اسی طرح سے اس کی والی موت جو ہے اس میں اس کی کیفیت جو ہے وہ دوسری ہوگی، اسی کیفیت کی موت ہوگی جیسا وہ خود ہے. اچھا، اب ایک چیز اور ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے مثال دی، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، آپ نے ہم کو ہمارے ہاتھ میں 5,000 روپے دے دیے اور کہا کہ لیجئے یہ 5,000 روپے آپ کے پاس ہیں، یہ آپ اس میں سے یہ کام ہے، ان میں آپ خرچ کر لیجئے گا اور کل ہمیں آپ اس کا حساب دے دیجئے گا. اب دوسرے دن جب ہم آپ کے سامنے آئے تو ہم نے کہا کہ بھئی اب آپ نے 5,000 روپے دیے تھے. ہاں بھائی دیے تھے 5,000. کیا ہوا؟ ہم یہ لائے یہ لائے یہ لائے. اچھا چلو بس ٹھیک ہے. اچھا اتنے بارے بس چھوڑو، جو بچے اب کتنے چاہیے. یعنی آپ نے بہت ہی ہمارے کام کو سادہ کر دیا اور مکمل بھروسہ ہمارے اوپر رکھا کہ خرچ کیے ہیں تو صحیح خرچ کیے ہوں گے. اچھا، دوسری صورت ایک یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے کہا نہیں تم نے یہ کیا کیا تھا، یہ کتنے کا لائے تھے، وہ کتنے کا لائے تھے. آپ نے کہا صاحب میں یہ چیز میں تو ڈبل روٹی خرید کے لایا تھا. کتنے کی لائے تھے؟ اس نے کہا کہ میں اتنے کی لایا. اتنے کی تو نہیں ملتی، وہ تو اتنے کی ملتی ہے، تم اتنے کی کیسے لائے؟ تو کہاں سے لائے تھے، کس سے لی تھی تم نے، اتنے کی کیسے ملی؟ تو یہ کیا ایک یہ کہ آپ حساب جو ہے دوسرے سے بڑا سخت لیتے ہیں، تو اب آپ کو بھی حساب ویسے ہی دینا ہے جیسا آپ دوسروں سے لیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہر شخص کے مختلف رخ ہیں اپنے کیریکٹر کے، اور جو دنیا اس نے اپنی دنیا میں زندگی گزاری ہے اس کے. تو اب کیونکہ دنیا کا باطن برزخ ہے اور برزخ کا باطن جو ہے وہ آخرت ہے. اچھا، اب ایک بات جو ہم نے خاص طور سے اس دفعہ کہی تھی، اس کے اوپر بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پاس عقیدہ ہے معاد کا. معاد کا عقیدہ ہماری ضروریات دین میں شامل ہے. یعنی اگر ایک شخص معاد پر یقین نہ رکھے تو سمجھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اسلام کو قبول کرنے کے لیے، دین کو قبول کرنے کے لیے ہمیں عقیدہ معاد ضروری ہے. حیات بعد از موت پر عقیدہ ہمارا ضروری ہے. جو نہیں مانے وہ عالم اسلام سے خارج ہو جائے گا، یعنی دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. اچھا، اب ماننا اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. جو ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ ماننے کے اس درجے پر گفتگو کر رہے ہیں جہاں انسان کو ان امور کے اوپر حق الیقین حاصل ہو جائے. ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا علم الیقین حاصل ہونا. مولا کا وہ قول آپ نے سنا ہے کہ اگر میرے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حجابوں نے یقین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. جہاں تک حق الیقین تھا وہاں تک انسان پہنچا ہوا ہے. اب ہم جو یہ تدبر کرتے ہیں، یہ نشستیں آپ رکھ رہے ہیں، یہ سوال و جواب کر رہے ہیں، اس کی ضرورت صرف اس لیے پیش آئی کہ اگر ہمارا صرف اتنا عقیدہ ہو کہ ہمارے لیے ایک معاد جسمانی ضروری ہے، قیامت میں ہم کو اسی جسم کے ساتھ یا ایسے ہی جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس جسم میں ہم سے سوال جواب ہوں گے، ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، ہمارا حساب ہوگا، ہمیں پل صراط سے گزرنا ہوگا، ہمیں جنت یا جہنم میں جانا پڑے گا. اتنا اگر ہمارا عقیدہ ہے تو ہم دائرہ اسلام میں ہیں، یعنی دین سے خارج نہیں ہو گئے. اور یہ ہم نے غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. ہم نے کہا قرآن میں لکھا ہے، قرآن پر ہمیں یقین ہے، رسول نے بتایا ہے، ہمیں رسول پر یقین ہے، امام نے بتایا ہے، ہمیں اس پر یقین ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ وہ جسم کیسا ہوگا، وہاں کی ہڈیاں کیسی ہوں گی،
وہاں کی آنکھیں کیسی ہوں گی, وہ کیسے دیکھیں گی, وہاں اس کا فنکشن کیا ہوگا, یہاں پر جو ہمارا جسم ہے اس کے اوپر زمین کی کشش کا اثر کتنا ہوتا ہے, وہاں پر کتنا ہوگا. ہم یہ سب چکروں میں نہیں پڑے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ہم ان چکروں میں پڑتے ہیں, اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور ایسے نتائج حاصل کر لیتے ہیں کہ جس سے ہماری تشفی ہو جائے, تو ہم حق الیقین تک پہنچ گئے. یعنی یقین کی منزلیں جو ہے ہماری وہ بہت آگے بڑھ گئی. اب جتنی منزلیں یقین ہماری آگے بڑھے گی, معرفت بڑھ جائے گی. جتنی معرفت بڑھ جائے گی اتنا تقرب بڑھ جائے گا, جتنا تقرب بڑھ جائے گا بارگاہ خداوندی میں درجات بڑھ جائیں گے. تو ہم اس کے اوپر جو اتنی کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ دائرہ اسلام میں آ جائیں. دائرہ اسلام میں تو ہیں, اتنا یقین کے ساتھ بھی ہیں, لیکن اس لیے کہ یقین کی کیفیات جو ہیں ہماری وہ اعلیٰ ہو جائیں, زیادہ سے زیادہ ہم یقین کرنے لگیں کہ پھر ایسا تو بالکل یقیناً ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ اپنی تقریر میں بعض چیزوں کو بیان کیا تھا, اور اس دفعہ ہمیں امید تھی کہ ہمارے ناظرین اور سامعین ان امور پر غور و فکر کرنے کے بعد بہت سے سوالات ہمارے سامنے پیش کریں گے. تو سوالات آ تو رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ابھی اتنی گہرائی کے سوالات بہرحال نہیں آئے ہیں. تو اب ہم یہاں تک آنے کے بعد ایک اور سوال اپنی طرف سے بڑھائے لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو سوال کیا گیا, ابھی بھی کیا گیا اور اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا, اور ہمارے کسی سامع نے گزشتہ تقریر میں وہ سوال اٹھایا تھا, لیکن یہ کہ اس کے اوپر ہم نے ایک حد تک جواب دیا تھا, تفصیلی جواب نہیں دیا تھا. وہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا تجسیم کا. تجسیم یعنی جسم کا بننا, جسم کا واقع ہو جانا, وجود میں آ جانا. تو تجسیم, اب تجسیم جو ہے یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے. اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا خود اپنا جسم, اس کے اوپر گزشتہ تقریر میں ہم نے کافی گفتگو کی تھی, اور یہ کہا تھا کہ ہمارے فلسفیوں کا جو نظریہ ہے, خاص طور سے ملا صدرہ کا, وہ یہی ہے کہ آخرت میں ہماری حقیقت وجود جو ہے وہ وہی ہمارا جسم ہوگی, ہمیں کسی باہر سے مادے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اچھا, اب یہ ایک تفصیلی بحث ہے, اس پر ہم یہ ضروری نہیں کہ اس کو مان لیں, تفصیلی بحث, اس پر ابھی فی الحال ہم نہیں جا رہے. لیکن جو دوسری بات ہے وہ ہے تجسیم اعمال اور تجسیم عقائد. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جنت اور دوزخ کی حقیقت پر بات کریں کہ حقیقت جہنم کیا ہے, حقیقت جنت کیا ہے. تیسری چیز جو خود بخود انہی میں سے وجود میں آ جائے گی, وہ جیسا کہ ابھی آپ نے حوروں کا تذکرہ کیا یا حور کے بارے میں پوچھا, یا اس سے پہلے بھی پوچھا گیا, تو اس میں جو چیزیں قرآن میں ہیں, جو چیزیں احادیث میں ہیں, ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ ہر کس و ناکس سمجھ لے. اتنا پیچیدہ کر کے نہیں پیش کیا ہے کہ لوگ گھبرا جائیں. اور احادیث میں بھی اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے, جبکہ سائنسی ترقی نہیں ہوئی تھی, اس وقت کے لوگ بہت سی چیزوں سے واقف نہیں تھے. تو اس اعتبار سے ہمیں اس کے اوپر غور و خوض کر کے نتائج نکالنا پڑتے ہیں, نظریات قائم کرنا پڑتے ہیں. تو تجسیم اعمال ایک مسئلہ ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے دنیا کے اعمال جو ہیں وہ برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی جسم کی شکل اختیار کر لیں گے. جیسا کہ ابھی آپ قبر کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ روایات موجود ہیں کہ مرنے والے کو جب قبر میں دفن کیا گیا, اگر وہ مومن تھا تو ایک مرتبہ جنت کی کھڑکی کھولی گئی, وہاں سے اس کو جنت میں اپنا مقام نظر آنے لگا. اس کے بعد اس کھڑکی سے ایک شخص برآمد ہوا, بڑا حسین, بڑا خوبصورت, بڑا پرکشش, اور مرنے والے نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تمہارا خلوص نیت ہوں, یا اس نے کہا کہ میں تمہارا حسن عمل ہوں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت یا عمل,
کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جس کی شکل تبدیل کر دی جائے. جیسے مادہ ہوتا ہے تو اس کی شکل تبدیل کر دیتے ہیں آپ, توانائی کی شکل آپ تبدیل کر دیتے ہیں, لیکن ایک ایسی شے کہ جو خود اپنا وجود نہ رکھتی ہو. اب یہ پھر فلسفے کی اصطلاحات ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جوہر اور ایک چیز ہوتی ہے عرض. جوہر وہ چیز ہوتی ہے جو وجود رکھتی ہے, اور عرض وہ چیز ہوتی ہے کہ جو وجود اپنا اس طریقے سے نہیں رکھتی کہ ہم اس کو کوئی وجود میں گن سکیں. اب اس کی بہت زیادہ تفصیل ہم میں نہیں جائیں گے ہم, ورنہ پھر وہ ذرا پیچیدہ باتیں ہو جائیں گی, لوگوں کو کی دلچسپی ختم ہو جائے گی. تو عمل جو ہے وہ عرض ہے. یعنی ایک شخص نے نماز پڑھی, تو جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز کی حالت میں ہے, نماز کا وجود ہے. جب وہ نماز پڑھ چکا, دنیا کے کاروبار میں مصروف ہو گیا, تو اب وہ نماز جو ہے وہ اپنا وجود تو نہیں رکھتی, صرف اس کا ایک ریکارڈ ہے کہ اس نے نماز پڑھی تھی. تو وہ نماز جب اپنا وجود نہیں رکھتی, وہ کیسے جسم بن جائے گی؟ ایک شخص نے نیکی کی, خیرات کی, یا ایک شخص نے چوری کی, تو جس وقت وہ چوری کر رہا تھا اس کے جسم کے اعضاء جو تھے وہ اس عمل کو انجام دے رہے تھے. لیکن جب وہ چوری کر چکا تو اب وہ خود چوری تو کہیں موجود نہیں ہے نا, تو وہ کیسے ایک مرتبہ جسم بن جائے گی؟ یہ سوالات ابھرتے ہیں. اچھا, لیکن پہلی چیز وہی والی ہے کہ جب ہمیں اللہ نے کہہ دیا کہ جسم بنے گا, ہر شخص اپنے عمل کو دیکھے گا, تو ہم نے مان لیا کہ ہم دیکھیں گے. جیسے بھی دیکھیں وہ اللہ جانتا ہے کہ کیسے دیکھیں گے, ہمیں تو مان لینا ہے کہ دیکھیں گے. اچھا, لیکن اب اس میں بہت سے نظریات آ جاتے ہیں. اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے اس کی ایک حیثیت ہے بارگاہ خداوندی میں, اس حیثیت کے مطابق اللہ چاہے تو مخلوق خلق کر دے, یا اس حیثیت کو ہی مجسم کر دے, نیکی کو یا برائی کو, کہ انسان جو گناہ کرے گا وہ اس کے ساتھ مجسم ہو کے اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے. انسان چاہے گا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائیں, کیونکہ دنیا میں اس عمل کو چھپاتا تھا, اب وہ عمل ظاہر ہو گیا, اپنی شکل میں آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہٹ جاؤ, کیسے ہٹوں, میں تو تمہارا عمل ہوں. سبحان اللہ, سبحان. تو اب انسان چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس سے ہٹ جائے. وہ کہتا ہے میں تمہارا عمل ہوں, تمہارے پاس سے ہٹ کے کس کے پاس جاؤں؟ کسی اور کا عمل ہوتا تو وہاں چلا جاتا, میں تو تمہارا عمل ہوں, تمہیں کیسے چھوڑوں؟ تو اس طریقے کی چیزیں جب احادیث میں ہمیں ملتی ہیں تو بنیادی طور پر تو ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ کا کوئی نہ کوئی نظام ہوگا جس سے اللہ نے بنا دیا. اچھا, لیکن اب ایک نظریہ ہمارے بعض علماء نے پیش کیا ہے. یہاں ہم علماء کے نام وغیرہ نہیں لے رہے ہیں, اگر لوگوں کو ضرورت پڑے گی تو ہمارے پاس سب نوٹ کیے ہوئے ہیں, ہم لوٹ کر کے رکھ لیتے ہیں, پھر بات کریں, وہ ہم بتا دیں گے. تو وہ یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے پروردگار عالم کے لیے کہ پہلے کوئی چیز موجود ہو اس کو بنائے. کسی شے کا باطن کیسا ہے اس باطن کے مطابق مخلوق خلق کر دینا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لہذا وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں سانپ ہوں گے, جہنم میں بچھو ہوں گے, جہنم میں یا قبر میں اتنے بڑے بڑے اژدہے ہوں گے کہ انسان کے اوپر سوار ہوں گے تو انسان پس جائے گا. تو اب وہ اژدہے, وہ سانپ, وہ بچھو, اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ خود اس کا عمل ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس اعتبار سے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سانپ بچھو ہم خود لے کے جائیں گے, ابھی موجود ہوں جہنم میں نہ ہوں, ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ وہ جائیں گے, اور پھر وہ ہمیں اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ ہمارا عمل ہے. اور ہم اللہ سے فریاد کر ہی نہیں سکتے کہ پروردگار یہ بچھو مجھے کیوں ڈس رہا ہے, یہ کیوں ڈنک مار رہا ہے, یہ اژدہا مجھے کیوں لپیٹ لے رہا ہے, اس لیے کہ اللہ کہے کہ میں کیا کروں, تمہارا ہی تو ہے. سبحان اللہ, میں سبحان تھوڑی اللہ. مسلط ہے, یہ تمہارا ہی عمل ہے.
تو اسی طریقے سے وہ جو ہمارے برادر محترم حور کی بہت فکر کر رہے تھے، ان سے یہ بتائیں کہ حور ان کا عمل ہے، ان کی نیکی ہے. جتنی عظیم، جتنی خالص نیت اور جتنی گہری نیت کے ساتھ وہ بارگاہ خداوندی میں اپنا عمل صالح پیش کریں گے، اتنی حسین حور بن جائے گی وہ. واہ واہ واہ. اب وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، وہ ان سے رغبت رکھے گی، کیونکہ وہ انہی کا عمل تو ہے. انہی کا عمل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ایک نظریہ اپنی جگہ ہے. اسی اعتبار سے جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ابھی جنت ہے کہ نہیں ہے، ابھی جہنم ہے کہ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں بھی ہمارے پاس بہت سی روایات اور بہت سی احادیث اور آیات قرآنی کی روشنی میں جو نظریات ان علماء نے قائم کیے ہیں کہ جنہوں نے مبدا و ماد کے فلسفے پر بہت زیادہ محنت کی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنتیں یا دوزخیں ایک نہیں ہے، بہت سی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عالم آخرت کی خوبی یہ ہے کہ وہاں ہر شے باشعور ہے، کوئی چیز بے شعور نہیں ہے. اب جیسے دنیا کی آگ ہے وہ بے شعور ہے، اس میں آپ کافر کو ڈال دیں اس کو بھی جلا دے گی، مومن کو ڈال دیں گے اس کو بھی جلا دے گی. لیکن آخرت کی آگ باشعور ہے، وہ جانتی ہے کس کو کتنا جلانا ہے. ایک جہنم میں جتنے بھی لوگ ہیں آگ ہر شخص کو اس کے حساب سے جلائے گی، سب کو برابر نہیں جلائے گی. جتنی جس کو جلانے کی ضرورت ہے اتنی ہی جلائے گی. ایک شخص وہ ہے جس کے بارے میں مثلا آپ سنتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان میں 3 مرتبہ دعائے جوشن کبیر پڑھی، آتش دوزخ اس پر حرام ہو گئی. یا جس شخص نے فلاں نیکی کی، آتش دوزخ اس پر حرام ہو گئی. اب آتش دوزخ اگر کسی پر حرام ہو گئی تو دوزخ کی آگ کو یہ شعور ہے کہ میں اس پر حرام ہوں. اب آپ کے اوپر آتش دوزخ حرام ہے، آپ کا دل چاہے کہ چلو یار جہنم کی سیر کر کے آتے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں گھومنے، گھومیں پھریں دیکھ کے آئیں کیا ہو رہا ہے وہاں. اب آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ دشمنان اہل بیت کو جلتا ہوا دیکھیں کیسے جل رہے ہیں. دیکھ آئی، آپ کو نہیں جلائے گی، اسے آپ کو تو حرام ہے، اس میں شعور ہے سبحان اللہ کہ کس کو کتنا جلانا. تو اس طریقے سے ایک چیز تو یہ ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کو آخرت میں جو جنتیں ملیں گی وہ مختلف قسم کی ہیں. یعنی ایک جنت وہ ہے جو ہماری توحید کے عوض، ہمارے عقائد کے عوض، ہمارے ولایت کے عوض ملنا ہے. وہ ولایت والی جنت، توحید والی جنت، نبوت والی جنت، عقائد کی جنت ہے. اس میں ہمارے عقائد کی جو کیفیت ہے وہ ظاہر ہوگی. کتنے خوبصورت عقائد تھے ہمارے، ایسی خوبصورت مناظر آپ کو وہاں نظر آئیں گے. جو خرابیاں ہوں، کمزوریاں ہوں گی وہ آپ کو ظاہر ہے کہ وہ نہیں نظر آئیں گی، بری چھٹ ہو جائے گی اس کی. اچھا اسی طریقے سے ایک جنت وہ ہے کہ جو بالیدگی نفس کی ہے، پاکیزگی نفس کی، تزکیہ نفس کی ہے. نفس کی پاکیزگی بھی ہمیں ایک کیف دے گی، ایک سرور دے گی. وہ سرور جو ہے وہ ہمارا پاکیزگی نفس کی جنت ہے. اسی طرح اعمال، جیسا کہ بھی ہم نے کہا کہ جتنے اچھے اعمال ہیں وہی ہمارے حور و قصور، نہریں اور باغ اور اعلی مناظر وہ سب پیدا کر دیں گے. حسرتیں اور خواہشیں، دنیا میں ہماری بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، بڑی حسرتیں ہوتی ہیں، بڑے خواب ہوتے ہیں. ایک مومن ہے، آپ نے شاید سنا ہو، ایک شعر ہمیں یاد آ گیا
لکھنؤ کے ایک بڑے اعلیٰ درجے کے شاعر تھے امیر مینائی صاحب. امیر مینائی کا ایک شعر ہے کہ کہاں ہوں گی بھلا ایسی ادائیں حور و غلما میں, کہاں ہوں گی بھلا ایسی ادائیں حور و غلما میں, رہے گا یاد ہم کو خلد میں بھی لکھنؤ برسوں. پہنچ تو جائیں گے ہم جنت میں, لیکن ہمیں تو لکھنؤ یاد آیا کرے گا. تو اب بات یہ ہے کہ لکھنؤ اگر امیر مینائی کی حسرت ہے تو امیر مینائی کی جنت لکھنؤ ہی ہے. اللہ امیر مینائی جیسے لوگوں کو جنت میں لکھنؤ دے دے گا, کہ ان کو لکھنؤ چاہیے نا, لو لکھنؤ لو. صحیح. تو اب اگر کسی کو لکھنؤ چاہیے تو اللہ لکھنؤ دے دے گا اسے. اسی طریقے سے ایک روایت مشہور ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معراج کے دوران جنت کی سیر کرائی گئی, تو وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ معمار ہیں وہ محل بنا رہے ہیں, کچھ دیر وہ اینٹیں رکھتے ہیں, گارا لگاتے ہیں, پھر رک جاتے ہیں, پھر رکھتے ہیں, پھر رک جاتے ہیں. تو آپ نے جناب جبرائیل سے کہا کہ یہ لوگ رک رک کے کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ ان سے پوچھتے ہیں. ملائکہ تھے وہ بنا رہے تھے, جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم محل بنا رہے ہیں اور ان محلوں کا جو مواد ہے, جو کنسٹرکشن میٹیریل ہے, وہ دنیا سے آ رہا ہے. تو کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ بھائی جب انسان, کسی نے کہا کہ تسبیح پڑھ رہا ہے, کسی نے روایت میں آیا کہ صلوات پڑھ رہا ہے, تو جو شخص صلوات پڑھ رہا ہے وہ صلوات پڑھتا جاتا ہے اور وہ میٹیریل بنتا جاتا ہے, وہ یہاں آتا جاتا ہے, مجھ سے محل بناتے جاتے ہیں. تو جو نیکی کرتا جاتا ہے مجھ سے ویسا اس کا محل بناتے چلے جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت و دوزخ جو ہیں ان کا یہ تصور جو قرآن میں دیا گیا ہے, اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر فوری طور سے غور کریں اور اپنی اصلاح کریں, اپنے عمل کی, اپنے عقیدے کی, اپنے ہر کردار کی, ہر چیز کی. لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہم دنیا میں اپنی جنت بھی بنا رہے ہیں, اپنی دوزخ بھی بنا رہے ہیں. جیسے جیسے ہم عمل کرتے جائیں گے ویسے ویسے بنتا جائے گا. تو یہ ایک خاص چیز تھی جس کی طرف ہم توجہ دلانے کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ وقت آئے تو ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دلائیں, کیونکہ عالم برزخ کے بعد اصل عالم جو ہے ہمارا وہ تو عالم آخرت ہے, جہاں ہمیشہ برزخ تو صرف قیامت تک ہے. جی جی فرمائیے. اچھا ایک سوال, جی ہاں ایک سوال مجھے کرنا ہے آپ سے, کیونکہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا میں آئی ایکٹ ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ, تو شیطان کی وکالت میں کرتا ہوں کیونکہ عام طور پہ. تو ایک سوال میرے دماغ میں یہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جس نے قرآن پڑھا, اس پہ یقین کر لیا, پروفٹ محمد نے جو کہا اس نے اس پہ یقین کر لیا, اس کا ایمان زیادہ ہے یا میرا جو کھوجی ہے یہ پوچھتا ہے یوں کیوں ہوا, ایسے کیوں ہوا, یوں کیا ہوا, کب ایسے کیوں ہوگا, فلانا کیا ہوگا, تو وہ زیادہ بہتر مسلمان ہے یا جو جس کو یقین ہی نہیں آتا جب تک آپ ایکسپلین نہ کریں باتوں کو, جب تک وہ مانتا ہی نہیں کوئی بات, تو ایمان کا درجہ یہ ہے ہوگا بہتر؟ ہاں نہیں, بات یہ ہے کہ مان لینے کا جہاں تک تعلق ہے نا, آپ نے بھی مان لیا, اس نے بھی مان لیا, یعنی علم الیقین کی حد تک آپ اور وہ برابر ہو گئے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اس طرح مانیں کہ آپ کی عقل اور آپ کا شعور یا آپ کا جتنا علم ہے وہ بھی اس کی گواہی دے. وہ اس طریقے سے مان رہا ہے کہ وہ گواہی وغیرہ نہیں مان رہا ہے, کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے کہا یہی ہوگا, کیسے ہوگا ہمیں نہیں معلوم کیسے ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ صرف سنا ہوا علم ہے. جیسے یہ ایک مثال دی جاتی ہے, علماء دیتے ہیں, آپ نے پہلے سنی ہوگی کہ ایک شے ہے یقین کا نچلا درجہ جسے ہم کہتے ہیں علم الیقین. آپ گھر میں بیٹھے تھے, کسی شخص نے آپ سے آ کے بتایا کہ ارے بھائی وہ فلاں محلے میں آگ لگ گئی. اب آپ کو کیونکہ اس کی بات پر بھروسہ تھا لہذا آپ نے یقین کر لیا لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے لگ گئی ہوگی, دیکھ کے آیا ہوگا. یہ ہے علم الیقین. اگر کوئی دوسرا شخص آپ سے آ کے کہے ارے بھائی وہ آگ تھوڑی لگی تھی, وہ اس کو دھوکا ہوا تھا, وہ تو کوڑا جل رہا تھا, تو آپ کا یقین ختم ہو جائے گا, کیونکہ وہ یقین جو ہے وہ صرف علم کی بنیاد پر تھا.
اچھا اس کے برخلاف آپ سے آ کے کسی نے کہا آگ لگی، آپ فوراً دوڑے بھاگے، کھڑکی کھولی یا چھت پر چڑھے، وہاں سے دیکھا تو آپ کو دھواں نظر آیا، تو اب جو آپ کو یقین آیا وہ عین الیقین تھا کہ آپ نے دیکھا. اب یہ یقین جو ہے یہ آسانی سے ختم نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی باقاعدہ ثابت نہ کرے کہ نہیں وہ جو آپ نے دیکھا تھا وہ آپ کا دھوکہ تھا. لیکن اگر جس بلڈنگ میں آگ لگی تھی اس میں ہم خود موجود تھے اور ہمارے کپڑے بھی جلے تھے، ہمارے ہاتھ بھی جلا تھا، ہم نے آگ کی گرمی محسوس بھی کی تھی، اب کوئی لاکھ جلتے توے پر بیٹھ جائے کہ نہیں صاحب وہ آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی، ہم نہیں مانیں گے. یہ ہے حق الیقین. تو یہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ حق الیقین تک پہنچنے کی کر رہے ہیں کہ اب ہم سے کوئی کچھ بھی کہے ہم تو مانیں گے نہیں، ہم کہیں گے نہیں یہی صحیح. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا اب ایک دو سوال اور بھی ہیں متفرق، کسی کو اگر سوال کرنا ہو تو پلیز آپ کر لیجئے گا. مولانا کا ڈسکشن یہاں رک رہا ہے، اگلے پروگرام سے پھر ڈسکشن کو یہاں سے شروع کریں گے. ایک سوال مجھے بھیجا ہے ساجد بھائی نے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ رحمان میں جو بار بار دو کا تکرار کی گئی ہے کہ 2 چشمے، 2 جنتیں، 2 میوے، ہر قسم کے میوے اور نہریں 2 قسم کی، تو یہ دو قسم سے کیا مراد ہے؟ بات یہ ہے کہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں جو تثنیہ کے صیغے ہیں، 2 قوموں سے، 2 جنسوں سے یا 2 مخلوقات سے اللہ مخاطب ہے، تو وہاں پر تو واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے خطاب ہے کہ ایک انسان اور ایک جن. اچھا اس کے بعد جو آپ 2 جنتوں کی بات کر رہے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے مقام سے خوف کرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو یہ تو ابھی ہم نے آپ سے بتایا کہ جنتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں. یہاں پر 2 جنتوں سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اعمال کی وہ جنت جو انسان خود بنائے گا اور عقیدے کی وہ جنت جو اللہ عطا کرے گا، یا اس قسم کے معنی لیے جا سکتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایک وہ جنت جو انسانوں کے لیے ہے اور ایک وہ جنت جو جنوں کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اور کسی کے پاس سوال ہے تو کر لیں بھائی صاحب، حضرات و خواتین. جی محمد میں کر سکتا ہوں؟ ہاں جی ضرور کریے، بسم اللہ. جی السلام علیکم مولانا صاحب، یہ بتائیے کہ ہم جس آدم کی اولاد ہیں کیا اس سے قبل بھی کئی آدم گزرے ہیں؟ یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے. بات یہ ہے کہ آدم سے پہلے آدم تھے یا نہیں تھے یہ ہماری ضروریات دین میں شامل نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ عقیدہ رکھیں یا نہ رکھیں اس سے فرق تو نہیں پڑے گا. لیکن وہی والی بات کہ ہمیں جاننا نہ جاننے سے بہتر ہے. تو اس سلسلے میں ایک تو قول ہمیں ملتا ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے آدم سے پہلے ہزاروں آدم اور عالم سے پہلے ہزاروں عالم پیدا کیے. تو اس اعتبار سے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی آدم پیدا ہوئے ہوں گے اور ان کی بھی اولادیں ہوں گی. اس کے بعد اس چیز کا ایک اور ثبوت ہمیں وہاں ملتا ہے کہ جب حضرت آدم کی تخلیق کے بعد ملائکہ نے پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار یہ تو زمین پر فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے، جبکہ ابھی اولاد آدم تو تھی نہیں، نہ فتنہ و فساد ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں نے یا تو جناب آدم کی خلقت کو دیکھ کے کہا جس انداز پر حضرت آدم کی خلقت ہوئی تھی، یا اس تجربے کی بنیاد پر کیا کہ جو اس سے پہلے والے آدموں کی اولادیں کرتی رہی ہوں گی. تیسری چیز ایک یہ ہے کہ وہ سائنسدان، خاص طور سے وہ ڈارون وغیرہ ٹائپ کے لوگ جنہوں نے انسان کے صدیوں پرانے بلکہ ہزاروں لاکھوں سال پرانے مجسمے ڈھانچے، ہڈیوں کے ڈھانچے نکال کے یہ بتایا کہ اس ڈھانچے کی مشابہت جو ہے وہ بندر کے ڈھانچے سے ملتی جلتی ہے. تو اس سے بھی یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ان آدم کی اولاد نہ ہو بلکہ اس سے پہلے والے آدم کی اولاد ہوں. تو یہ تو ہیں سامنے کی چیزیں. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے
وہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے عام علماء سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کی ابتدا کی اور اس کے بعد سب سے پہلے نور محمدی کو خلق کیا اور اس کے بعد آل محمد کے نور کو اور اس کے بعد پھر مختلف چیزوں کو خلق کیا اور اس طریقے سے عدم کو وجود میں تبدیل کر دیا. اچھا، لیکن بعض فلسفی یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی ذات تو قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. جب وہ ہمیشہ سے ہے تو کیا ضرورت تھی کہ ایک عرصے تک خلق نہ کرے، اس کے بعد خلق کرنا شروع کرے؟ تو ہم یہ کیوں نہ مان لیں کہ اللہ بہت ہمیشہ سے خلق کرتا ہے، جب سے خلق کرتا ہے، اور جب سے کے اوپر ہمارے پاس کوئی حد ہی نہیں ہے، یعنی ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. ہماری عقل جو ہے وہ اس چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ تو بہرحال ابدی و ازلی ہے، اس کے لیے کب سے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ ذات قدیم ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب آدم سے پہلے بھی ایسے نسلیں پروردگار عالم نے دنیا میں آباد کی ہوں گی، لیکن نہیں کی ہوں یا کی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے عقیدے میں یا ہمارے ایمان میں. ٹھیک ہے. اچھا، اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ کیونکہ اب ہو گئے 1 گھنٹہ اور 25 منٹ. اکثر وقت تو ہم ایکسپلینیشن دینے میں ناکام ہی رہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہمارے شیعہ فقہ میں ہے وہ تو ایک بڑی سی کوئی جسٹیفائی نہیں لگتی. خمس تو ٹھیک ہے لیکن زکوٰۃ اٹ سیلف، اور جبکہ قرآن میں جا بجا جہاں پہ بھی صلات کا ذکر آتا ہے زکوٰۃ کا ساتھ ذکر آتا ہے. تو اس بارے میں کچھ عرض فرمائے مولانا صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ لفظ زکوٰۃ اور لفظ صلات دونوں پروردگار عالم نے عربی لغت کے سے مستعار لیے ہیں. صلات کا لفظ عربی لغت میں دعا کے معنوں میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا لفظ بھی نیکی یا صدقے سے ملتے جلتے معنوں میں ہوتا ہے. تو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ 82 مرتبہ تو زکوٰۃ کا لفظ قرآن میں آ گیا ہے بعض اندازے کے مطابق. اچھا، لیکن ایک جگہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ اے رسول ان لوگوں سے یعنی مسلمانوں سے ان کے مال میں سے تم ٹیکس وصول کرو، ان سے ایک قسم کا ٹیکس لو. اچھا، یہ صرف ایک ہی آیت میں آئے. اچھا، تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو لفظ زکوٰۃ قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے وہ ہے حقوق العباد. اس کے معنی حقوق العباد کے ہیں، یعنی نماز ادا کرو اللہ کے حق کو ادا کرو، زکوٰۃ دو بندوں کے حق کو ادا کرو. اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اللہ کا حق اور بندوں کا حق، اللہ کے حق بندوں کا حق. جہاں اللہ کے حق کی بات آئی وہاں اللہ نے فوراً بندوں کے حق کا بھی تذکرہ کر دیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ بار بار یہ کہا کہ اللہ کا حق اللہ کا حق اللہ کا حق، اور بندوں کے حق کو چھوڑ دیا، یا کم دفعہ کہا اپنے حق کو 40 دفعہ یا 50 دفعہ یا 100 دفعہ دہرایا اور بندوں کے حق کو ایک ہی دفعہ دہرایا. ایسا نہیں کیا، بلکہ جب اپنے حق کی بات کی بندوں کے حق کی بھی بات کی، جب اپنے حق کی بات کی بندوں کے حق کی بھی بات کی. تو وہ جو زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بندوں کے حقوق کے بارے میں ہوتا ہے. اچھا، لیکن ہمارے ہاں فروع دین میں نماز روزہ حج اور اس کے بعد سب سے پہلی چیز زکوٰۃ، تو خمس جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر تو بعد میں آتے ہیں. نماز روزہ اور حج کے بعد زکوٰۃ پہلے اور خمس بعد میں. تو ہم نے زکوٰۃ کو خمس سے پہلے ہی رکھا ہے، ایسا نہیں کہ خمس کو پہلے رکھ لیا زکوٰۃ کو بعد میں رکھا. اچھا، اب ہمارے پاس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ 9 چیزوں پر واجب ہوتی ہے. تو ان 9 چیزوں میں زکوٰۃ جو ہے وہ ہمیں نکالنا پڑتی ہے. اب ہمارے ہاں آج کے معاشرے میں اور خاص طور سے ہم لوگوں کے معاشرے میں ہم لوگ جو گفتگو کرتے ہیں وہ شہری معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں، دیہی معاشرے میں نہیں کر رہے ہوتے. دنیا کے وہ ممالک جو صنعتی ہیں وہاں شہر زیادہ ہیں، جو زرعی ہیں وہاں دیہات زیادہ ہیں.
تو جن علاقوں میں دیہات زیادہ ہیں وہاں پر لوگ ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ ہر شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ سونے چاندی کے سکوں پر، بیل اونٹوں پر، مویشیوں پر، بھیڑ بکریوں پر، گیہوں پر، جو پر، ان چیزوں پر واجب ہوتی ہے. اور دیہی زندگی میں ہر شخص کا واسطہ ان سے پڑتا ہے، شہری زندگی میں نہیں پڑتا ہے. شہری زندگی میں نہ ہم اونٹ پالتے ہیں، نہ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، نہ جو بوتے ہیں، نہ گیہوں بوتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. تو اس لیے ہمارے سامنے جو چیز زیادہ آتی ہے وہ خمس آتا ہے. لیکن جو لوگ دیہی زندگیوں گزارتے ہیں یا ایسے ملکوں کے باشندے ہیں کہ جہاں پر زرعی پیداوار زیادہ ہے بنسبت صنعتی پیداوار کے، تو وہاں پر ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ خمس سے زیادہ حاوی ہو جاتی ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کیونکہ ایک شرعی ٹیکس ہے، اور شرعی ٹیکس قدرت نے اس چیز پر رکھا ہے جس کی اپنی حیثیت ہو. جیسے کرنسی نوٹس ہیں، شیئرز ہیں، بانڈز ہیں، ان چیزوں کی اپنی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ اس ملک کے اسٹیٹ بینک کی طرف سے صرف ایک ضمانت ہے. یعنی اصل زر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، سونا اسٹیٹ بینک کے پاس ہے. اس نے نوٹ جاری کر دیا، ڈالر جاری کر دیا، ین جاری کر دیا، یا کوئی بھی سکہ جاری کر دیا، کوئی کرنسی نوٹ جاری کر دیا، اس میں لکھ دیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ حامل حاضہ کو اتنے روپے دوں گا، جبکہ وہ نوٹ خود اپنی حیثیت نہیں رکھتا ہے. جب اسٹیٹ بینک چاہے اس کو منسوخ کر دے، جب اسٹیٹ بینک چاہے اس کو تبدیل کر دے. اب آپ نے اگر بدل کے لے لیا تو لے لیا، نہیں لیا تو گئے. تو یعنی ان چیزوں کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے، صرف یہ رسیدیں ہیں. تو رسیدوں کے اوپر وہ زکوٰۃ نہیں لگتی، بلکہ وہ ان چیزوں پر لگتی ہے جن کی اپنی حیثیت ہے. سونے کی اپنی حیثیت ہے، چاندی کی اپنی حیثیت ہے، چاندی کے سکے کی اپنی حیثیت ہے، وہ بینک کی وجہ سے نہیں ہے. سونے کے سکے کی اپنی حیثیت ہے، بینک کی وجہ سے نہیں ہے. بھیڑ بکریوں کی یا مویشیوں کی یا اونٹوں کی یا گیہوں کی یا غلے کی اپنی حیثیت ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہے. لہٰذا اس کو اللہ نے خاص طور سے زکوٰۃ کے لیے رکھا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ تمہیں دینا پڑے گی، کیونکہ یہ اپنی حیثیت رکھتا ہے. اس کے زیادہ تفصیلی اگر بات چاہیے تو پھر صورتحال یہ ہے کہ یہ موضوع آ جائے گا ہمارا عقائد سے ہٹ کے فقہ کی طرف. تو پھر فقہی موضوعات جو ہیں پھر ان کی تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے اوپر دوسری بات ہو سکتی ہے. نہیں، لیکن بحث برائے بحث تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا میرے ابا کے پاس تو اونٹنی ہے گاؤں میں، اور میرے پاس یہاں پہ کار ہے، دونوں کی حیثیت ہے، تو میں کار پہ نہیں دوں زکوٰۃ. بات یہ ہوتی ہے کہ اونٹوں پر زکوٰۃ، بھیڑ بکریوں پر زکوٰۃ، یا جو ان پر گیہوں پر زکوٰۃ ہے، وہ گھر کے کھانے والی پر یا گھر کے استعمال کرنے والا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہوتا ہے مالیت کا، کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس اونٹ جو ہوتے تھے وہ ان کی ایک مالیت ہوتی تھی، کہ وہ بڑا آدمی ہے تو اس کے پاس 1000 اونٹ ہیں، 100 اونٹ ہیں، 500 اونٹ ہیں، تو وہ سب اونٹ استعمال تو نہیں کرتا ہے، لیکن یہ اس کی ایک مالیت کا مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور کسی کے پاس سوال ہے؟ اچھا، ایک سوال اور بھی ہے مولانا، چھوٹا سا، یہ کیونکہ ہم متفرع سوال کر رہے ہیں موضوع سے ہٹ کے اپنے. تو جو نماز ہم پڑھتے ہیں ظہر اثر کی ساتھ یا مغرب عشاء کی ایک ساتھ، تو جب میں اگر ظہر کے ٹائم پہ نماز پڑھ رہا ہوں اول وقت میں، تو اثر تو میں نے بہت جلدی پڑھ لی، کیونکہ 2-3 منٹ میں ظہر کی نماز ختم ہو گئی اور 40 سیکنڈ میں میری تسبیح ختم ہو گئی، دوبارہ پھر میں اثر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. بات یہ ہے کہ قرآن میں نمازوں کے اوقات کا تذکرہ اس طرح سے جیسے عامت المسلمین پڑھتے ہیں کہ صاحب اب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اب اتنی دیر بعد عصر کی نماز کا وقت آئے گا، یا مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوا ہے اب اتنی دیر بعد عشاء کی نماز کا وقت آئے گا، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے. قرآن میں جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ اکٹھا بیان کیے گئے ہیں. زوال کے بعد سے صبح تک اتنی نمازیں پڑھنا ہیں. صبح کی نماز کا ذکر الگ ہے، وہ آیتیں ہیں، اگر ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو پوری ایک ایک آیت پڑھ کے سنا دیں گے. سورہ بنی اسرائیل میں ہیں اور پھر یہاں وہ آیتیں ہیں کہ کہاں کہاں کن نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے.
تو اس میں یہ جو نمازوں کے اوقات آپ عام مسلمانوں کے ہاں دیکھتے ہیں، یہ ان کا اجتہاد ہے، یہ نص نہیں ہے۔ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر ظہر کا وقت ختم ہوگا اور اتنے بج کے اتنے منٹ پر عصر کا وقت آئے گا، ایسا کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے۔ قرآن میں تمام نمازوں کے اوقات لکھے ہیں۔ 4 نمازیں زوال سے لے کے نصف شب تک پڑھنا ہے، اور ایک نماز جو ہے وہ طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان پڑھنا ہے۔ اب یہ جو نمازیں آپ زوال سے لے کے اور غروب آفتاب تک پڑھتے ہیں، یہ 2 ہیں جو ظہرین کہلاتی ہیں، اور وہ نمازیں جو غروب آفتاب اور شرعی مغرب یعنی اندھیرے کا اجالے پر غالب آ جانا، جو آپ کے افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سے لے کے نصف شب تک پڑھتے ہیں، وہ 2 نمازیں ہوتی ہیں جسے مغربین کہتے ہیں۔ اب اس میں ترتیب واجب ہے، یعنی یہ نہیں کر سکتے آپ کے مثلاً 12:30 بجے سے لے کے شام کو 6 بجے تک ظہرین کا وقت ہے تو آپ پہلے عصر پڑھنے بعد میں ظہر پڑھیں، یہ نہیں کر سکتے۔ آپ پہلے ظہر آپ کو پڑھنا پڑے گی، ظہر آپ نے پڑھ لی تو اب آپ عصر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وقت تو وہ ظہر کا بھی ہے عصر کا بھی ہے۔ ظہر سے فارغ ہو گئے، اب آپ اس قابل ہیں کہ عصر کی نماز پڑھیں۔ اسی طریقے سے شرعی مغرب یا غروب آفتاب کے بعد اندھیرے کے غالب آ جانے، یعنی نصف آسمان سے زیادہ اندھیرا نظر آنے کے بعد 2 نمازیں آپ پر واجب ہو گئیں، ایک مغرب کی اور ایک عشاء کی۔ اب اگر آپ پہلے عشاء پڑھیں گے تو مغرب قضا سمجھی جائے گی، لیکن آپ نے پہلے مغرب پڑھ لی، اب آپ آزاد ہیں، جب چاہیں عشاء پڑھ لیں نصف شب سے پہلے۔ تو یہ جو ہے یہ قرآن سے اگر ہم لیتے ہیں تو بس اتنا ہی ہے۔ یہ جو اوقات الگ الگ عام مسلمان لیتے ہیں یہ ان کا اجتہاد ہے، کوئی نص نہیں ہے، تو یہ یعنی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ائمہ اور رسول خدا نے کیا کیا کی پریکٹس کیا تھی؟ ائمہ اور رسول خدا کی پریکٹس جو ہے وہ عموماً جو روایات میں ملتی ہے ہمارے ہاں بھی اور عام مسلمانوں کے ہاں بھی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے سفر اور حضر میں ظہر اور عصر ملا کے بھی پڑھی ہے اور بعض اوقات الگ پڑھی، اور یہی چیز ہمیں ائمہ کے ہاں ملتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ مسائل اخذ کرنے کے لیے ان واقعات کی طرف چلے جاتے ہیں جو کبھی ایک دفعہ پیش آئے۔ جیسے ہم نے اکثر دیکھا، ہمارے مومنین ہم سے کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہم تو ظہر عصر ایک دفعہ کیسے پڑھ لیتے ہیں، امام حسین نے تو کربلا میں عصر کی نماز الگ پڑھی تھی۔ اچھا بھائی، امام حسین نے خالی کربلا میں تو نماز نہیں پڑھی تھی نا، پوری زندگی تو پڑھی تھی۔ کربلا میں روز عاشور پہلی چیز تو یہ تھی کہ شریعت کے اصول کے مطابق مسافر پر نماز قصر ہے۔ امام حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے اور 10 محرم کو شہید ہو گئے، 8 دن رہے، جبکہ پوری نماز واجب ہوتی ہے 10 دن کے قیام۔ اچھا، تو لہذا آپ پر نماز 4 رکعت واجب ہی نہیں تھی، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نماز خوف جو جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی ہے، اور جنگ کی حالت میں نماز کی کمیت کم ہو جاتی ہے، اور پھر جس وقت امام حسین نے ظہر کی نماز پڑھی تھی اس وقت امام کو نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی، موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ جناب سعید ابن عبداللہ تو شہید ہو کے گر پڑے تھے آپ کے سامنے، تو اب اس کے آگے والی نماز کیسے پڑھیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ وہ پھر ہم الگ سے بات کریں گے کہ اس کی مثال ہر جگہ نہیں دی جا سکتی ہے، جیسا موقع ہوتا ہے بہرحال یہ کہ الگ پڑھی جا سکتی ہے، وقت موقع کے لحاظ سے آپ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو رسول خدا نے عام طور پہ ایک ساتھ ہی پڑھی نماز؟ رسول اللہ نے ساتھ بھی پڑھی اور الگ الگ بھی پڑھی، لیکن کیونکہ مکتب تشیع نے جو اپنا زمانہ گزارا ہے، جس تاریخ سے وہ گزرے ہیں، جن ادوار سے گزرے ہیں، اس میں خوف پریشانی اور دیگر مسائل کے ساتھ شیعہ قوم کی تاریخ جو ہے وہ مرتب ہوئی ہے۔ لہٰذا شیعہ قوم کے لیے تو ہمیشہ یہی رہا کہ پریشانی میں نماز پڑھی، لہٰذا ان کے لیے تو ثواب اسی میں زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اس دور کو سمجھیں اور یاد کریں کہ ہم میں کس طریقے سے بچایا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگر کسی کے پاس سوال نہیں ہے تو ہم آپ اس کو کلوز کرتے ہیں پروگرام کو۔ محمد ایک منٹ ہے،
جی ایک منٹ ضرور جی مولانا صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ جو ظہرین کی نماز کے 8 رکعت، مغرب کی آخری رکعت، عشاء کی 2 رکعت ہم سائلنٹلی کیوں پڑھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ مسائل، سب سے بڑا سوال یہ کیوں نہ ہم کریں کہ ہم زور کی 4 رکعت کیوں پڑھتے ہیں، 5 کیوں نہیں پڑھتے، یا یہ کہ صبح کو جب ہم سو کے اٹھتے ہیں، بہت پوری رات آرام کر چکے ہیں، تو اس وقت ہم 2 ہی رکعت کیوں پڑھتے ہیں، اس وقت 10 رکعت کیوں نہیں پڑھ لیتے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شریعت کے وہ اصول اور وہ احکام ہیں کہ پروردگار عالم نے جیسے حکم دیا ہے ہمیں ویسے کرنا ہے. یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم 1 رکعت میں 2 سجدے کیوں کرتے ہیں، 5 کیوں نہیں کر لیتے، جبکہ اللہ کا حق تو اس سے بہت زیادہ ہے. تو یہ چیزیں ہمیں صرف اور صرف اسوہ رسول میں دیکھنا ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ بس پیغمبر اسلام نے 4 رکعت پڑھی تو ہمیں 4 پڑھنا ہے، پیغمبر اسلام نے 1 رکوع کیا تو ہمیں 1 کرنا ہے، پیغمبر اسلام نے 2 سجدے کیے تو ہمیں 2 کرنا ہے، پیغمبر اسلام نے آہستہ پڑھی تو ہمیں آہستہ پڑھنا ہے، پیغمبر اسلام نے زور سے پڑھی تو ہمیں زور سے پڑھنا ہے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ محمد نے کیا کیا، بس ہمیں وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ. ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ مولانا. 1 گھنٹہ 40 منٹ پھر ہو گئے آج الحمدللہ. تو یہ گفتگو ہماری بہرحال 1 گھنٹہ 40 منٹ ہو گئی، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے اس کو پیش کیا اور جس طریقے سے سوالات کو مرتب کیا بہت اچھا لگا. جو لوگ سنیں گے یقیناً انہیں پسند بھی آئے گا اور ان کے معرفت میں اضافہ بھی ہوگا. لیکن ہمیں یہ ایک انتظار تھا کہ ابھی ہمارے سامعین بہت زیادہ سوال کریں گے آج، وہ تھوڑے سے کم رہ گئے، وہ ہم سامعین سے ابھی انشاءاللہ امید رکھیں گے کہ آئندہ کریں انشاءاللہ ضرور. تو نہیں مولانا بس یہی جتنا ہمارا علم ہے اتنے ہی ہم سوال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے علم سے مقابلہ تو ہو نہیں سکتا ہمارے. نہیں علم کی وجہ سے نہیں، وہ ہم نے جو گفتگو گزشتہ کی تھی نا اس میں گنجائش تھی بہت پوچھنے کی. بالکل وہی ہوگی. چلیے بہت بہت شکریہ حاضرین اور خواتین اور حضرات آپ کی شرکت کا، اور پھر انشاءاللہ جلد اب اگلا جو ہے اس پہ ابھی برزخ کو ختم کریں گے آپ مولانا یا جائیں گے توحید کے اوپر؟ اب ایسا ہے کہ اگر آپ لوگ مطمئن ہیں اور مزید آپ کو محشر کے بارے میں اور جنت و دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھنا ہے تو براہ راست توحید شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کچھ پوچھنا ہے تو پہلے سوالات کے جوابات کا جو سیشن ہوگا اس میں آپ پوچھ لیجئے گا، اس کے بعد جب ہم اپنی گفتگو شروع کریں تو توحید سے شروع کر دیں. ٹھیک ہے چلیے، تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ سے کر لیں جنت دوزخ اور برزخ کے بارے میں. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. تو پھر بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ، اور پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. خواتین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور ہم بہت زیادہ آپ لوگوں کے ممنون ہیں کہ آپ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ آپ جیسے صاحبان علم، صاحبان فکر، صاحبان عقل ہم سے مخاطب ہوں اور ہم ان سے گفتگو کریں. آپ لوگوں سے بات کر کے بہت دل خوش ہوتا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں پروفیسر محمد اکبر صاحب کے طفیل ان کے ذریعے سے یہ موقع فراہم کیا ہے، اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. اور اگر آپ لوگ پاکستان جائیں تو مولانا کے گھر ضرور جائیے تاکہ وہ جو مرغا ہے اس کا حساب کتاب ختم کیا جائے. مگر اس مرغے کے اوپر ہم نے پروفیسر صاحب کا نام لکھ دیا ہے. البتہ ہمارے جتنے مہمان آئیں گے سب کے لیے مرغوں کا انتظام ہو جائے گا. یہاں کراچی میں مرغے بہت ہیں. اچھا مولانا صاحب وہ مرغے کی زیارت لازم ہو گئی ہے. محمد قبلہ ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج کا سیشن بہت اچھا تھا، ہر چیز بہت اچھی طرح سمجھائی قبلہ نے. بہت بہت شکریہ. اور محمد تمہارا تو شکریہ ضروری ہے کہ تم نے یہ ایک وسیلہ ہو گئے ہو تم اس کے. شکریہ بہت. نہیں ایمانداری کی بات ہے کہ مولانا کی بات سننے کے بعد سوال جواب جتنے بھی اہم خانہ سوال میں ہم کریں، سوال جواب کے بعد بہت سی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اور مجھے تو کم سے کم ہر ایک کوئی ہو رہا ہوگا کہ اپنا قبلہ درست کرنے کا بہت جو ہے وہ سہولت اس میں ہو جاتی ہے کہ اپنا قبلہ کس طرح درست کرنا ہے. ہم نے تو
قبلہ نے ایکسپلین کیا ہر چیز کو، وہ بہت اچھی تھا کہ اسے سمجھ میں آیا کہ کیا مسئلے کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں. بہت اچھی قبلہ نے سمجھایا آج. شکریہ. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور یقیناً ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے آپ کی گفتگو سننے کے بعد کہ ہمارا علمی لیول کتنا کم ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہا تو کوشش ہوگی کہ کچھ اس کو امپروو کریں، اور پھر سوالات بھی آپ سے اور پوچھیں گے. اور اکبر بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا. انشاءاللہ آمین. شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.